नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी औक़ातिना आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब ईमान और सेहत की भरपूर हालतों में होंगे इंशाअल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से जो हम कुरान पर मेहनत कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, जो अज़म कर रहे हैं, जो इरादे कर रहे हैं, उन पर इंशाअल्लाह अमल पैरा भी हो रहे होंगे। तो आप सबसे एक बड़ा ही खूबसूरत सा सवाल है कि लास्ट सेशन में जैसे कि हमने देखा था, तो जैसे कि आपसे आपकी खैरो आफियत दरियाफ्त की जाती है, ऐसे ही एक सवाल ये है कि कैसा है वो यकीन जिस पर हमने पिछली बार बात की थी। क्या कुछ पिछले दिनों में आपको महसूस हुआ, क्या आपने ये सोचकर अपने मसल्ले पर कदम रखा कि मैं अपने रब से मिलने वाली हूँ, तो वह नमाज आपके लिए बोझ नहीं बल्कि सुकून बन गई होगी। याद रखिए, हदायत के इस सफर में हम सिर्फ कुरान पढ़ने नहीं बैठते बल्कि हम अपनी जिंदगियों को रीसेट करने बैठते हैं। पिछली सेशन में हमने देखा था कि खाशिईन वो हैं जिनका रुख अपने रब की तरफ है। आज हम इससे अगले मरहले पर कदम रखेंगे। आज हम देखेंगे कि अल्लाह सुब्हान व तआला जब किसी कौम या गिरोह को चुनता है तो उसके बदले में उनसे कुछ तकाजे भी करता है। आज की ये क्लास आपको समझाएगी कि नेमत मिलना कमाल नहीं है, नेमत को संभालना असल इम्तिहान है। और आज हम अपनी रूहानी विरासत का हिसाब करेंगे। तो क्या आप सब इसके लिए तैयार हैं? और मुझे उम्मीद है कि यकीनन आप सब तैयार हैं। चलिए, आज हम एक बहुत बड़े सवाल के साथ यहाँ इस सेशन का आगाज करेंगे। तो सवाल ये है कि कभी आपने सोचा कि कुछ लोग जिंदगी में बहुत बुलंदी पर पहुंचकर अचानक क्यों गिर जाते हैं? कुछ कौमें, कुछ खानदान जिन्हें अल्लाह ने सब कुछ दिया होता है, इज्जत, दौलत, नाम, मुकाम, रुतबा, लेकिन अचानक जिल्लत के घड़े में कैसे जा गिरते हैं? इसकी वजह कोई बदकिस्मती नहीं होती, इसकी वजह वो अंदरूनी जंग होता है जो हमारी शख्सियत को अंदर से खा रहा होता है। हम अक्सर ये समझते हैं अल्लाह की नेमतें हम पर इसलिए बरस रही हैं क्योंकि हम तो अल्लाह ताला के लाडले हैं, चहेते हैं। और ये हमारा कॉमन मसला है कि हम सब सेल्फ डिल्यूशन यानी खुद फरेबी का शिकार हैं। और ये इंसान के जवाल का पहला कदम है। हम नेमतों को एंजॉय करते हैं लेकिन उस जिम्मेदारी से भागते हैं जो इन नेमतों के साथ आती है। आज हमने ये देखना है कि क्या हम भी इस कंफर्ट जोन में तो नहीं चले गए जहां हम नेकी को सिर्फ एक रिवाज समझकर करने लगे हैं। क्या हमारा किरदार वैसा है जैसा एक मुंतखब किए हुए बंदे का होना चाहिए? क्योंकि हम अपने आप को चूजन पीपल तो समझते हैं, लेकिन आज हमने ये अपने आप से कुछ सवालात करने हैं। आज की ये क्लास, आज का ये सेशन आपकी शख्सियत के उन छुपे हुए पहलुओं को बेनकाब करेगा, जहां हम अल्लाह के एहसानात को अपनी अना की खुराक बना लेते हैं। आप इसको ऐसे तसव्वुर करें, मसलन आपके पास शहद की एक बहुत महंगी और खालिस बोतल है, लेकिन जिस बर्तन में आप उसे डाल रहे हैं वो अंदर से गंदा है और हो सकता है उसमें कोई पुराना जहर लगा हो, कोई डस्ट लगी हो। क्या वो शहद आपको फायदा देगा? हरगिज नहीं। क्यों? क्योंकि वो भी जहरीला हो जाएगा। हमारी रूह ऐसा ही एक बर्तन है। हम कुरान का शहद इसमें डालना चाहते हैं, लेकिन अपने अंदर से नाशुक्री, दूसरों से मुकाबलाबाजी और महरूमियों के रोने, ये हमने इसके अंदर जहर लगा रखे हैं, डस्ट भर रखी है। इसी वजह से हदायत की तासीर खत्म हो जाती है। और जब तक हम इस बर्तन को यानी अपनी रूह के इस प्याले को अंदर से नहीं धोएंगे, तब तक हम अपने किरदार की सफाई नहीं कर पाएंगे। हदायत की एक आयत भी हमारी जिंदगी नहीं बदलेगी। इसीलिए हमने अपनी डीप क्लींजिंग करनी है, अंदर से गंदगी साफ करनी है। और इस डीप क्लींजिंग के लिए पहला कदम क्या होता है? इसका आगाज होता है अल्लाह के कलाम की अजमत को पहचानने से।
آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی محفل کے دروازے پر دستک دی جاتی ہے، یعنی جہاں کی محفل لگی ہوتی ہے وہاں پر دستک دی جاتی ہے، تو وہ دستک جتنی باوقار ہوتی ہے اتنا ہی بڑا دروازہ کھلتا ہے، آنے والے کا ایسا ہی پروٹوکول کیا جاتا ہے۔ تو قرآن ہمارے دلوں کے دروازے پر دی جانے والی ایک دستک ہے۔ اگر ہماری ریزیٹیشن میں وہ تڑپ، وہ ادب اور وہ درستگی نہیں ہوتی تو دل کے بند تالے کبھی نہیں کھلتے۔ آپ سنتے ہیں اکثر قرآن کو سن کے آپ کے دل میں ایسی تڑپ، ایسی حرکت پیدا ہوتی ہے کہ آپ کا بار بار سننے کو دل چاہتا ہے۔ لیکن جب آپ ٹوٹے ہوئے لفظ بولتے ہیں، آپ کے اندر وہ ادائیگی کی درستگی نہیں ہوتی، تو آپ کے دل کے بند دروازے بھی نہیں کھلتے۔ الفاظ کا حسن صرف آواز میں نہیں ہوتا، ان کے حق کی ادائیگی میں بھی ہوتا ہے۔ اور جب ایک لفظ کو اپنے صحیح مخرج سے پڑھا جاتا ہے تو وہ دل کے تاروں کو چھیڑتا ہے۔ اسی لیے ہم تجوید کو سیکھتے ہیں، اور ہمارا پہلا سبجیکٹ اس کلاس کا تجوید ہی ہوتا ہے، تاکہ ہم اس دستک کو اتنا پر اثر بنا سکیں کہ ہمارا رب ہمارے لیے ہدایت کے تمام دروازے کھول دے۔ تو چلیے اپنے پہلے سیشن کا آغاز کرتے ہیں، اس سفر کو ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہیں، تجوید اور تلاوت کے اس مرحلے کی طرف جہاں ہم ان حروف کو ان کے اصل حسن کے ساتھ تراشنا سیکھیں گے۔ ہم سیکھیں گے کہ تجوید کا حسن کیا ہے، اور اس میں ہونے والی غلطیاں کیا ہے، اور ان غلطیوں کو ہم اتنا فور گرانٹیڈ کیوں لیتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ہماری پیاری ٹیچر مومنہ۔ تو مومنہ ہمیں ان حروف کی گہرائی اور ان کی ادائیگی کے وہ راز بتائیں گی جو ہماری تلاوت کو ایک روحانی تجربہ بنا دیں گے۔ جی مومنہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورت البقرہ کی آج ہم نے آیت نمبر 47 سے 52 تک پڑھا ہے، اور میں امید کرتی ہوں آپ سب صحت اور ایمان کی بھرپور حالت میں ہوں گی انشاءاللہ۔ تجوید کو تھوڑا آگے لے کے چلتے ہیں۔ لاسٹ ٹائم ہم نے تجوید کی ڈیفینیشن پڑھی تھی، بیسیکلی تجوید ہوتی کیا ہے۔
ٹھیک ہے، اس میں جو کی پوائنٹس تھے، جو پریکٹس بیس چیزیں تھیں، وہ آپ کو پہلے کروا دی گئی ہیں، اور میں امید کرتی ہوں کہ وہ آپ کی پریکٹس میں چل رہی ہوں گی. اور جیسے آپ اپنا ہر ہفتے کا سبق یاد کرتے ہیں، اس میں جو عربی ٹیکسٹ پڑھتے ہیں اس میں بھی آپ اس کو بہت اچھے سے ریلیٹ کر سکتے ہیں اپنی حرکات کو اور ان کی ساؤنڈس کو، اور جو الفاظ آپ پڑھ رہے ہیں قرآن پاک کے اس کو جج کر سکتے ہیں کہ میں ٹھیک پڑھ رہی ہوں کہ نہیں. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی ہم اب اس سے ایک سٹیپ اوپر جائیں گے کہ ہم اچھے طریقے سے تجوید سیکھیں گے کہ تجوید بیسیکلی ہوتی کیا ہے. اس میں یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں ان کو عربی میں کیا کہتے ہیں، اور اس میں جو غلطیاں ہوتی ہیں اس کو کیا کہتے ہیں، اور اس کو اوور کم کیسے کرتے ہیں. تو اس طرح سے ہم تجوید کی زبان میں وہ ٹرمز سیکھیں گے. ٹھیک ہے، لاسٹ ٹائم جیسے آپ نے ڈیفینیشن نوٹ کی تھی تجوید کی، کہ تجوید بیسیکلی ہوتی کیا ہے، کہ قرآن پاک کو خوبصورتی سے پڑھنا. ٹھیک ہے، نارملی روانی سے تو آپ ماشاءاللہ سب پڑھتے ہوں گے، رمضان میں بھی سب نے قرآن ختم کیے ہوں گے، لیکن اب ہم ایک سٹیپ اوپر چلیں گے کہ ہم ترجمہ کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کا جو عربی ٹیکسٹ ہے اس کو بھی خوبصورتی سے پڑھیں گے انشاءاللہ. تو تجوید بیسیکلی کیا تھا، خوبصورتی. ٹھیک ہے، اچھے طریقے سے پڑھنا. اس میں ایک چیز ایڈ کر لیں، تجوید کے روٹ ورڈز دو بنتے ہیں، ایک جیم واو دال آپ کو میں نے بتایا تھا، جا وادا، اس کو بھی عربی میں کہتے ہیں حسین، خوبصورت، نکھارنا. ٹھیک ہے، اور دوسرا ہوتا ہے جید، جیم یا دال، اس کا مطلب بھی ہوتا ہے ستھرا، نکھرا، صاف، نیٹ اینڈ کلین، اچھا. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں تجوید میں کیوں آتی ہیں؟ یہ اگر آپ اپنی ڈیلی روٹین میں بھی یہ لفظ سارے دیکھیں تو ان کا کیا مطلب ہے، کہ مطلب آپ جو بھی کام کر رہے ہیں وہ صاف ستھرا ہو، نیٹ اینڈ کلین ہو، اپ ٹو دا مارک ہو. آپ کے کپڑے ہیں، آپ کا گھر ہے، آپ کے روم ہے، آپ کے بچے ہیں، بچوں کا ہوم ورک ہے، ہر چیز آپ سمجھتے ہیں کہ پرفیکٹ ہونی چاہیے، نیٹ ہونی چاہیے، ستھرا، حسین، اٹریکٹیو. تو سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہماری زندگی کی ہے اس کے بارے میں کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں کہ اس کو ہم کس طرح سے پڑھ رہے ہیں، ہمارے پڑھنے کا سٹائل کیا ہے، وہ کیوں نہیں ستھرا، وہ حسین ہونا چاہیے، وہ اتنا اٹریکٹیو ہونا چاہیے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سے خوش ہوں، ہم سے راضی ہوں. ٹھیک ہے، تو اس لیے آج پھر ہم نوٹس بنائیں گے اچھے سے، اور اپنے آپ آج ہیڈنگ جو دیں گے وہ آپ آج ہم تجوید میں پڑھیں گے، تجوید میں کی گئی غلطیاں کیا ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو غلطی بیسیکلی آپ نے ورڈ سنا ہوا ہے اردو کا، کوئی مشکل نہیں ہے. اردو میں جیسے ہم غلطی کہتے ہیں، قرآن پاک میں عربی میں اس کو لحن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، قرآن پاک پڑھتے ہوئے جو بھی آپ غلطیاں کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں لحن. لام ہے نون جو آپ کی اسکرین پہ بھی آ رہا ہے، اس کو آپ نوٹ کر لیں، لحن کی ہیڈنگ دیجئے. آج ہم لحن کے بارے میں پڑھیں گے وہ کیا ہوتا ہے. تو بیسیکلی قرآن پاک پڑھتے ہوئے جتنی بھی آپ غلطیاں کر رہے ہیں، چاہے وہ حرکات کی ہیں، چاہے وہ حروف کی ہیں، چاہے آپ کو مخارج نہیں پتا، حروف کی صفات نہیں پتا، جیسے میں نے کچھ حروف ہائی لائٹ کیے تھے کہ آئین کو ایسے ادا کریں گے، قو کیسے کریں گے، را کیسے کریں گے، وہ کیسے کریں گے، حروف مستعلیہ اگر ہیں تو ان کو او کر کے کیوں پڑھیں گے. یہ آپ کو اگر پہلے سے نہیں پتا تھا تو ظاہر ہے آپ قرآن پاک پڑھتے ہوئے غلطی کر رہے تھے. ٹھیک ہے، بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں، بہت سے آپ میں سے ہیں جن کی حرکات ہی اسٹیبل نہیں ہے. جیسے آپ لوگ پڑھتے ہیں آ کو آ پڑھ جاتے ہیں، الذی پڑھنا ہوتا ہے اس کو الذی پڑھ جاتے ہیں، وما پڑھنا ہوتا ہے وما پڑھ جاتے ہیں. تو یہ آپ کو پہلے شعور نہیں تھا نا. اب انشاءاللہ جب آپ ساتھ ساتھ پڑھیں گے، اپنی پریکٹس جاری رکھیں گے، آپ کا شعور بھی بڑھتا جائے گا اور آپ کی غلطیاں بھی کم ہوتی جائیں گی. تو یہ جو غلطیاں آپ کر رہے ہیں نا قرآن پاک پڑھتے وقت، یہ معمولی غلطیاں نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں، لحن. تجوید کی زبان میں اس کو کہتے ہیں لحن. تو لحن بیسیکلی کیا ہے، قرآن مجید میں کی جانے والی غلطیاں، قرآن مجید پڑھتے وقت کی جانے والی غلطیاں، اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں. اب آگے لحن کی دو اقسام ہوتی ہیں، دو طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں، آگے اس کو کیٹیگرائز کیا گیا ہے. ایک ہوتی ہے لحن جلی اور ایک ہوتی ہے لحن خفی. ٹھیک ہے، ایک ہے جلی اور ایک ہے خفی. اب لحن جلی کیا ہوتی ہے؟ لحن جلی ہوتی ہے نمایاں اور واضح غلطی، پرومیننٹ غلطی، بڑی غلطی. ٹھیک ہے، لحن کا معنی ہے قرآن کریم پڑھنے میں غلطی کرنا، جو غلطیاں آپ کر رہے ہیں ڈیلی بیسس پہ اس کو کہتے ہیں لحن. اب لحن کی اقسام دو ہیں، ایک جلی اور ایک خفی. لحن جلی، لحن جلی کا مطلب ہے واضح اور نمایاں غلطی، یعنی کہ بڑی غلطی، پرومیننٹ غلطی جس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. دوسری کیا ہے، لحن خفی، پوشیدہ اور معمولی غلطی. ٹھیک ہے، جس کو ہم اگنور کر جاتے ہیں یا پڑھنے میں سننے میں اتنی وہ پرومیننٹ نہیں بھی ہوتی، اس کو کہتے ہیں لحن خفی. جلی کا لفظ نکلا ہے نمایاں ہونے سے، خفی کا لفظ نکلا ہے خفیہ سے، چھپا ہوا. خفیہ کیا ہوتا ہے، خفیہ بات ہے، یہ ذرا خفیہ جگہ ہے جو چھپی ہوتی، جو پرومیننٹ نہیں ہوتی. تو خفی کا لفظ خفیہ سے نکلا ہے، جلی کا لفظ پرومیننٹ ہونے سے، نمایاں ظاہر ہونے سے نکلا. ٹھیک ہے جی، یہاں تک نوٹ کر لیں. اب آپ کی آسانی کے لیے ان کو یاد رکھنے کے لیے میں آپ کو ایک رف ہوم ورک کرواتی ہوں، جس کو اگر آپ اپنا نوٹ کرنا بھی چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں.
جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمیں اردو ہماری زبان ہے، ہمیں آتی ہے، انگلش بھی آتی ہے الحمدللہ، موٹے موٹے ورڈز انگلش کے سب کو آتے ہیں۔ اب ہم عربی زبان پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے نا تجوید، لحن، جلی، خفی، یہ سب عربی زبان ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس کو یاد کیسے رکھنا ہے؟ اس کو رف ہوم ورک کریں۔ اردو میں کہتے ہیں غلطی، مسٹیک، انگلش میں کہتے ہیں مسٹیک، ٹھیک ہے؟ غلطی از اکول ٹو مسٹیک، از اکول ٹو لحن، سمپل۔ اردو میں آپ کہتے ہیں غلطی، انگلش میں کہتے ہیں مسٹیک ہو گئی، اور عربی میں کیا ہو گئی؟ لحن ہو گئی قرآن پڑھتے وقت۔ اب لحن جلی کیا ہے؟ جسے آپ اردو میں کہتے ہیں بڑی غلطی، یہ آپ کی بہت بڑی غلطی ہے، یہ میں معاف نہیں کروں گی، یہ اگنور نہیں کی جا سکتی، اس کی معافی بنتی ہی نہیں ہے، اتنی بڑی غلطی اس نے کر دی ہے۔ انگلش میں کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ میجر مسٹیک، کہ آپ نے اپنے پیپر میں اتنی میجر مسٹیک کی ہے، اس کے تو مارکس کٹ نہیں تھے، میجر مسٹیک ہو گئی، کیوں؟ اگنور نہیں کی جا سکتی تھی، ایسی مسٹیک تھی جس پہ نمبر کٹنے ہی کٹنے تھے۔ تو اب لکھیں بڑی غلطی از اکول ٹو میجر مسٹیک از اکول ٹو لحن جلی، ٹھیک ہے؟ قرآن پڑھتے ہوئے کچھ ایسی غلطیاں جو کہ میجر ہوتی ہیں، جس پہ آپ کو گناہ ملتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس سے حروف بدل سکتے ہیں، اس سے قرآن کا معنی بدل سکتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی بات کا کانٹیکسٹ بدل سکتا ہے۔ تو وہ جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ آتی ہیں لحن جلی میں، ٹھیک ہے؟ بڑی غلطی، میجر مسٹیک از اکول ٹو لحن جلی۔ اب ہم آتے ہیں معمولی غلطی، چھوٹی بات تھی، اگنور کرتے ہیں، جانے دیں، کیا ہو گیا، مسٹیک ہوگی، کیئر لیس مسٹیک تھی، ٹھیک ہے؟ سب سے ہو جاتی ہیں غلطیاں، جس کو ہم کہتے ہیں معمولی غلطی از اکول ٹو مائنر مسٹیک، بہت مائنر سی بات تھی، اس کو جانے دیں، یا مائنر مسٹیک تھی، 0.5 مارکس کٹ گئے، ہونی نہیں چاہیے تھی لیکن ہو گئی، ہونی وہ بھی نہیں چاہیے تھی۔ تو معمولی غلطی از اکول ٹو مائنر مسٹیک از اکول ٹو لحن خفی، ٹھیک ہے؟ ایک اور ٹرم سمجھنے کے لیے میں آپ کو بتاتی ہوں، جیسے ہم پڑھتے ہیں کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہ۔ کبیرہ گناہ کتنے بڑے ہوتے ہیں، جس کو ہم سن کے ہی اللہ معاف کرے، استغفر اللہ، مجھ سے پناہ مانگتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ سننے میں بھی بڑے بڑے لگتے ہیں کہ اللہ معاف کرے، کبیرہ گناہ ان سے بچنا ہے، کیوں؟ کیونکہ ان کی معافی نہیں ہے، کسی صورت وہ اگنور نہیں کیے جائیں گے، جسے اللہ نے حرام قرار دے دیا، جس کی طرف ہم جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ دوسرے کیا ہے؟ صغیرہ گناہ، جو کہ معمولی ہوتے ہیں۔ آپ دن میں کتنے صغیرہ گناہ کرتے ہیں؟ کبھی آپ نے کاؤنٹ بھی نہیں کیا ہوگا، ہم لوگ کتنا اس کو معمولی سمجھتے ہیں، ہم نے کبھی دھیان ہی نہیں دیا کہ صغیرہ گناہ بھی کوئی چیز ہے، ہم اس پہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ غفور الرحیم ہے، ہم اگنور کر جاتے ہیں۔ تو یہ ہوتے ہیں صغیرہ گناہ، اور یہ ہوتی ہے لحن خفی، جو کہ ہونی نہیں چاہیے۔ صغیرہ گناہ بھی ہونے نہیں چاہیے، اس پہ بھی ہمیں ڈیلی بیسس پہ توبہ کرنی چاہیے، اس پہ بھی ہمیں ہدایت پہ آنا چاہیے کہ ہم نے یہ سب نہیں کرنا۔ اسی طرح لحن خفی کے بارے میں بھی اس لیے پڑھیں گے کہ وہ بھی ہونی نہیں چاہیے غلطی، لیکن چلیں اگر ہو گئی ہے تو کوئی بات نہیں، آئندہ کے لیے اس کو ٹھیک کریں گے۔ اگر لحن جلی ہو رہی ہے تو وہ آپ کو گناہ مل رہا ہے۔ اب انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے لحن جلی کس صورت میں ہوتی ہے اور لحن خفی کس صورت میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس میں آپ انشاءاللہ جان جائیں گی کہ اب تک جو آپ کو پڑھایا گیا ہے، جو آپ کو پریکٹس کروائی گئی تھی، وہ لحن جلی میں آتا ہے کہ لحن خفی میں آتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ ریپیٹ کر لیتے ہیں، لحن کسے کہتے ہیں؟ غلطی کو، قرآن پڑھتے ہوئے جو آپ غلطیاں کر رہے ہیں اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ لحن۔ دو اقسام ہے اس کی، لحن جلی، لحن خفی۔ جلی پرومیننٹ، واضح، جلوہ سے، جو چیز پرومیننٹ ہوتی نظر آتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور خفی خفیہ سے، چھپا ہوا۔ تو جو بڑی غلطیاں آپ کریں قرآن پڑھتے ہوئے جس پہ آپ کو گناہ مل رہا ہے وہ ہے لحن جلی، اور جو معمولی غلطیاں کریں جو کہ ہونی نہیں چاہیے اس کو بھی ہم انشاءاللہ اوور کم کریں گے، اس کو کہتے ہیں لحن خفی، ٹھیک ہے؟ لحن جلی کی ٹائپس اور لحن خفی کی ٹائپس، ان کی کیا کیا صورتیں ہیں وہ ہم انشاءاللہ آگے ڈسکس کریں گے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا اور آپ نے اس کو اچھے سے نوٹ ڈاؤن بھی کر لیا ہوگا، ٹھیک ہے جی؟ چلیں جی، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ، بارک اللہ فیک۔ بہت زبردست، اچھا مطلب سٹائل تھا جس میں آپ نے اس کو خوبصورت طریقے سے سمجھایا، اور سٹارٹنگ میں ماشاءاللہ جیسے کہ تلاوت اتنی خوبصورت آواز میں کی گئی کہ پورا ماحول ہی بدل گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے قبول کرے اور آپ کو مزید برکت عطا کرے، آمین۔ جی، ابھی جو الفاظ تلاوت کے طور پر آپ نے سنے، یہ صرف آوازیں نہیں تھیں، یہ ہمارے رب کی پکار تھی، اور ہمارا رب ہم سے ایک بہت بڑا سوال کر رہا ہے۔ آپ اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھیں۔ آپ تصور کریں آپ کو ایک بہت قیمتی ہیرا وراثت میں ملا ہو، آپ اسے بہت سنبھال کر رکھتے ہیں، لوگوں کو فخر سے دکھائیں کہ دیکھیں یہ میری وراثت ہے، لیکن اگر آپ کو یہ پتہ ہی نہ ہو
کہ اس ہیرے کی حفاظت کیسے کرنی ہے، یہ اس کے بدلے آپ نے اپنے خاندان کے کن اصولوں کو زندہ رکھنا ہے، تو وہ ہیرا آپ کے لیے صرف ایک پتھر بن کر رہ جائے گا جس کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی قدر نہیں۔ بالکل یہی حال ہمارا ہے۔ ہم نے قرآن کو الماریوں میں سجایا ہوا ہے، ہم نے مسلمان ہونے کا لیبل بھی لگا لیا ہے، لیکن کیا ہم نے اس روحانی وراثت کی قیمت ادا کی؟ کیا ہماری زندگیوں میں اس کی قدر ہے؟ کیا ہمیں معلوم ہے کہ کیسے ہی اس کا حق ادا کرنا ہے، کن اصولوں سے اس کو زندہ رکھنا ہے؟ ہم اپنے رب کے کلام کو خوبصورت تو کہتے ہیں، مگر اس کی مراد کو نہیں سمجھتے۔ آپ اس کو ایسے سمجھیں، ایک ماں اپنے بچے کو دور سے پکارے تو وہ بچہ صرف اس کی آواز نہیں سنتا، وہ اس پکار میں چھپی ہوئی تڑپ یا اس کے حکم کو پہچانتا ہے، وہ جج کرتا ہے اور ویسا ہی ری ایکشن دیتا ہے۔ اگر بچہ صرف یہ کہہ کر خاموش ہو جائے کہ اماں آپ کی آواز بڑی سریلی ہے، تو ماں کی بات پر عمل بھی نہ کرے، اس کو جواب بھی نہ دے، بس یہی کہ کتنی پیاری آواز ہے میری ماں کی، تو کیا دنیاوی طور پر بھی ہم اس بچے کو وفادار کہیں گے؟ ہرگز نہیں۔ آج ہمیں اپنے آپ سے خود سوال کرنے ہیں کہ کہیں ہم بھی تو اس راستے پر نہیں چل پڑے جہاں ہم اللہ تعالیٰ کے احسانات کو اپنا حق سمجھنے لگے ہیں، اس قرآن کو فور گرانٹیڈ لینے لگے ہیں، شکر گزاری کو بھول چکے ہیں، کیونکہ لفظی ترجمہ سیکھنا اتنا ہی ضروری ہے کہ جب ہمارا رب ہمیں پکار ہے تو ہمیں پتہ ہو کہ وہ کس وجہ سے پکار ہے، ہمیں کس خطرے سے ڈرایا جا رہا ہے، کس کامیابی کی خوشخبری دی جا رہی ہے۔ اور آج کی جس طرح آیات ہیں تو اس میں ہمیں ہمارا عکس دکھایا جا رہا ہے۔ یہ علم آپ کو اپنے رب کے ساتھ اس محبت کے رشتے میں باندھ دے گا جہاں پھر آپ کو کسی تیسرے سہارے کی ضرورت نہیں رہے گی، اور آپ کا اپنے رب سے براہ راست تعلق جڑ جائے گا، کسی ٹرانسلیٹر کی ضرورت نہیں ہوگی۔ الفاظ کی روح کو سمجھنے کے لیے اور ان آیات کے پیچھے چھپے ہوئے اصل پیغام کو دلوں میں اتارنے کے لیے ہمارے ساتھ بہت ہی ہماری پیاری ٹیچر موجود ہیں، روبینہ۔ روبینہ آج ہمیں سمجھائیں گی کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ ہمیں کن نعمتوں کی یاد دلا رہے ہیں اور وہ کون سے نازک مقامات ہیں جہاں انسان بھٹک جاتا ہے۔ ہمیں ان لفظوں کی جڑ تک پہنچائیے تاکہ ہم ہدایت کے نور کو اپنے اندر اتار سکیں۔ جی روبینہ جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے اور اپنے راستے پہ جمائے رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ سب سے پہلے لفظی ترجمہ آیت نمبر 47 سے 52 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، یاد کرو، نعمتی، میری نعمت کو، التی، وہ جو، انعمت، انعام کی میں نے، علیکم، تم پر، وانی، اور بے شک میں، فضلتکم، فضیلت دی میں نے تمہیں، علی العالمین، تمام جہانوں پر۔ واتقوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، لا تجزی، نہ کام آئے گا، نفس، کوئی نفس، ان نفس، کسی نفس کے، شیئن، کچھ بھی، ولا، اور نہ، یقبل، قبول کی جائے گی، منہا، اس سے، شفاعتن، کوئی سفارش، ولا، اور نہ، یؤخذ، لیا جائے گا، منہا، اس سے، عدل، کوئی بدلہ، ولا، اور نہ، ہم، وہ، ینصرون، وہ مدد دیے جائیں گے۔ وَإِذْ، اور جب، نَجَّيْنَاكُمْ، نجات دی ہم نے تمہیں، من آل فرعون، آل فرعون سے، یسومونکم، وہ تکلیف دیتے تھے تمہیں، سوء، برے، العذابی، عذاب کی، یذبحون، وہ خوب ذبح کرتے تھے، ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون، اور وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے، نساءکم، تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم،
اور اس میں بلاء آزمائش تھی من ربکم تمہارے رب کی طرف سے عظیم بہت بڑی وَإِذْ اور جب فرقنا پھاڑا ہم نے بکم تمہارے لیے البحر سمندر کو فَأَنْجَيْنَاكُمْ پھر نجات دی ہم نے تمہیں وَأَغْرَقْنَا اور غرق کر دیا ہم نے آل فرعون آل فرعون کو وَأَنْتُمْ اور تم تنظرون تم دیکھ رہے تھے وَإِذْ اور جب وعدنا وعدہ کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلتاً راتوں کا ثم پھر اتخذتم بنا لیا تم نے العجل بچڑے کو بریکٹ میں لکھے معبود من بعدی بعد اس کے وانتم اور تم ظالمون ظالم تھے ثم پھر عفونا درگزر کیا ہم نے عنکم تم سے من بعدی بعد ذالک اس کے لعلکم تاکہ تم تشکرون تم شکر ادا کرو وضاحت یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی اور بے شک میں نے انی بے شک میں نے فضلتکم 3 چیزیں آ گئی اس میں فعل بھی فاعل بھی اور مفعول بھی ایک لفظ میں اتنا کچھ پتہ چل گیا فضل فضیلت دی تو میں نے کم تمہیں علی اوپر العالمین تمام جہان والوں کے واتقوا فعل امر ہے اور ڈرو یومن اس دن سے یہ اس میں نکتہ ہے لا تجزی لا نہیں تجزی جزا سے ہے اسی سے جزا بنتا ہے اور جیم زائی یا اس کا روٹ ہے نفس عن نفس نفس بھی مؤنث ورڈ ہے شیئن کچھ بھی ولا یقبل منها شفاعت ولا یؤخذ یؤخذ لینا اخذ کرنا منها عدل عدل کا معنی ہوتا ہے بدلہ برابری یا انصاف ولا هم ینصرون ینصرون مجہول ہے وہ مدد دیے جائیں گے وَإِذْ اس کا مطلب ماضی میں ہو چکے کسی واقعے کو یاد کرنا نجیناکم اس کو 3 پارٹس میں بریک کریں گے نجی نجات دی نا ہم نے کم تمہیں من آل فرعون آل کہتے ہیں اہل خانہ کو فالورز کو پیچھے چلنے والوں کو یسومونکم سٹارٹ میں یا آ گئی تو وہ کا معنی ہوگا سومو سین یا میم اس کا روٹ ہے کسی کو تکلیف دینا اذیت دینا کم تمہیں سوا برا العذاب عذاب یذبحون ذبح اس کا روٹ ہے ابناءکم ابن کی جمع ابناءکم تمہارے ویستحیون یا اس کا روٹ ہے حیات سے ہے زندگی نساءکم تمہاری عورتوں کو وفی ذالکم بلاء بلا کہتے ہیں مصیبت کو آزمائش ٹیسٹ من ربکم عظیم وَإِذْ فَرَقْنَا اور جب پھاڑا ہم نے قاف اس کا روٹ ہے الگ کرنا جدا کرنا پھاڑنا بکم البحر بحر جو ہے دریا کو بھی کہتے ہیں اور سمندر کو بھی کہتے ہیں دونوں کے لیے آتا ہے فَأَنْجَيْنَاكُمْ پھر انجئی نجات دی نا ہم نے کم تمہیں وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ عجل کہتے ہیں بچڑے کو گائے کے بچے کو من بعدہ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِهِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تشکرون سٹارٹ کی تا جو ہے تم کے لیے شکر شین کاف را اس کا روٹ ہے اور اینڈ کی واو نون جو ہے وہ جمع کے لیے آگے چلتے ہیں تفسیر کی طرف آیت نمبر 47 سے 52 تک آیت 47 یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین اے بنی اسرائیل میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی اور بے شک میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی پچھلی آیات میں بھی ہم نے بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھا اللہ تعالیٰ بڑے پیار سے
بڑی خیر خواہی سے بنی اسرائیل کو سمجھا رہے ہیں، اپنی نعمت یاد کروا رہے ہیں۔ اور نعمت کب یاد دلائی جاتی ہے اور کس کو یاد دلائی جاتی ہے؟ جس سے محبت ہو، جس کی خیر خواہی مقصود ہو، جس کے لیے یہ چاہا جائے کہ یہ غلط راہ پہ نہ چلے بلکہ سیدھے ٹریک پہ چلتا رہے، اور پھر یہ بھی کہ جب نظر آ رہا ہو کہ میری دی ہوئی نعمت کا یا میری دی ہوئی فیور کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے اور یہ غلط استعمال اسے بربادی کی طرف لے جائے گا، اس وقت پھر یاد دلایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ اس لیے تھوڑی تھا۔ جیسے ماں اپنے بچے کی خیر خواہی چاہتی ہے اور جب یہ محسوس کرتی ہے کہ بچہ غلطی میں انوالو ہو رہا ہے تو وہ بڑی شفقت سے اسے سمجھاتی ہے کہ دیکھو بچے، میں نے اور تمہارے باپ نے بڑی محنت سے تمہیں پالا ہے، دن رات ایک کر کے پیسہ جوڑ کے تمہیں تعلیم دلوائی ہے، اپنی خواہشات کو اگنور کر کے تمہاری خواہشات کا احترام کیا، اب تم ہمارے ساتھ ایسا نہیں کرو، تم اپنے فیوچر کو برباد نہ کرو، وغیرہ وغیرہ۔ پھر غلط دوستیوں میں پڑھ کر اپنا ٹائم ویسٹ نہ کرو۔ مقصد یہ ہے کہنے کا کہ نعمت یاد کروا کے اسے یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم مجھے بہت عزیز ہو، تمہاری بربادی میں دیکھ نہیں سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ بھی بنی اسرائیل کو اسی محبت اور خیرخواہی سے سمجھا رہے ہیں کہ ایسے اور ایسے نہ کرو، اس میں تمہاری بربادی اور ہلاکت ہے۔ دیکھو میں نے تمہیں کتنی بڑی نعمت دی ہے، تمہیں تمام جہان والوں پہ فضیلت دی ہے، انی فضلتکم علی العالمین۔ اس وقت جب لوگ بت پرست تھے، آگ کے پجاری تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس پیغام توحید بھیجا، ان کی ہدایت کا بندوبست کیا، انہیں چن لیا۔ اللہ نے انہیں یہ بہت بڑا آنر دیا، اپنا ایمبیسیڈر بنایا کہ تم اللہ کا پیغام پہلے سیکھو، سمجھو، عمل کرو اور پھر آگے دوسروں تک پہنچانے والے بنو۔ یہ بہت بڑا آنر تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر ہم اس علم کو آگے پھیلا دیں گے تو پھر ہماری سرداری تو کسی کام کی نہیں رہے گی، لوگ خود علم والے ہو جائیں گے جب، تو پھر ہمارے پاس کون آئے گا؟ اور اسی سرداری کے چکر میں نہ علم پہ عمل کیا، نہ سیکھا اور نہ دوسروں کو پہنچایا، تاکہ ہمارا ہولڈ باقی رہے اور ہماری سرداری قائم رہے۔ اب انہیں مزید سمجھایا جا رہا ہے اور تھوڑی سختی کے ساتھ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا۔ جیسے ماں کسی بچے کو ڈراتی ہے نا، اپنے بچے کو ڈراتی ہے کہ اگر تم یہ نہیں پڑھو گے نا تو فیل ہو جاؤ گے، پیچھے رہ جاؤ گے، ناکام ہو جاؤ گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی سمجھا رہے ہیں کہ ڈرو اس وقت سے جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، نہ ہی کوئی کسی کی سفارش کر سکے گا، نہ کسی کی کوئی مدد کی جائے گی۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ یہاں بنی اسرائیل کو اس خوش فہمی کو کنڈیم کیا جا رہا ہے، بنی اسرائیل کی اس خوش فہمی کو کنڈیم کیا جا رہا ہے جو ان کے اندر تھی کہ ہم تو ابن اللہ ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، ہمیں تو کچھ نہیں ہو سکتا، ہم جو چاہے کرتے پھریں۔ تو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہارا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے، اسحاق علیہ السلام سے، یوسف علیہ السلام سے، یعقوب علیہ السلام سے ہے، لیکن یہ نسلی امتیاز بھی تمہیں کچھ کام نہیں آنے والا۔ اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ یہ تمہارے آباء و اجداد تمہاری کوئی سفارش کر کے تو تمہیں بچا لیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ نہ کوئی تمہارے بدلے تمہاری جگہ پہ پیش ہو سکے گا، نہ کسی کی کوئی اتھارٹی جو ہے وہ کسی کے کچھ کام آ سکے گی، نہ کسی کی سفارش اور نہ ہی کسی کا کوئی مال تمہارے یا کسی اور کے کام آ سکے گا۔ یہ سفارش، رشوت، پیسہ، عہدے، روب، دبدبے، یہ سب دنیا کے لوپ ہولز ہیں، یہ سب دنیا میں چلتا ہے،
آخرت میں ان میں سے کچھ بھی کام آنے والا نہیں، نہ رشتہ داریاں، نہ کانٹیکٹس، نہ پیسہ، نہ تعلقات۔ یہاں ہمارے لیے بھی لیسن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فضیلت دی ہے، آنر دیا ہے، بنی اسرائیل سے تمام فضیلت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں شفٹ کر دی گئی، امت وسط بنا کر۔ بنی اسرائیل سے کریڈٹ لے کر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کریڈٹ دے دیا گیا۔ پہلے یہ اعزاز بنی اسرائیل کے پاس تھا، اب یہ اعزاز امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ ہم امت وسط ہیں، امت خیر ہیں، تو بہت معمولی سا فرق رہ جاتا ہے امت شر بننے میں۔ جیسے بنی اسرائیل امت شر بن گئی، تو وہ فرق ایمان اور عمل میں ہے۔ اگر ہم بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چلتے ہیں اور ان جیسے اعمال کرتے ہیں تو ہم شر امت ہیں، اور اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر، قرآن کے احکامات پر چلتے ہیں تو پھر ہم امت خیر ہیں، امت وسط ہیں۔ ہمیں بھی اپنی اس سوچ کی نفی کرنی چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں اس لیے ہم بخشے ہوئے ہیں۔ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کر دیں گے، یہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ اپنے اعمال اور اللہ کی رحمت سے ہی بخشش ممکن ہونی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ فاطمہ، میری نسبت تمہیں کام نہیں آئے گی، تمہارے اعمال تمہارے کام آئیں گے۔ تو ہم کس خوش فہمی میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ۔ اپنے اعمال کی درستگی پہ توجہ دیں، اگر کامیابی چاہتے ہیں، اگر اللہ کی مدد چاہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفارش یا شفاعت نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ اذن نہ دے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذن، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے سفارش کر سکے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کے لیے سفارش کی اجازت ملے گی اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، اور ہم اپنے آپ کو اس قابل بنائیں پہلے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے مستحق ہو سکیں۔ قیامت کے دن کس کی سفارش چلے گی؟ سفارش کرنے والا اور جس کے لیے سفارش کی جائے گی دونوں اللہ ہی کے اذن سے ہوں گے۔ جس کو اللہ اذن دے گا کہ تم سفارش کرو، اور جس کے لیے اللہ فرمائے گا کہ اس کے لیے سفارش کرو، تو ہی یہ ممکن ہوگا۔ ایسے ہی کوئی کسی کی سفارش کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو اصل میں تو اللہ جسے بخشنا چاہے گا اسی کے لیے سفارش کا حکم اور اجازت دے گا نا، کیونکہ اللہ سفارش کرنے والے کو آنر دینا چاہتا ہے، اسے دوسروں کے سامنے مقام و عزت دینا چاہتا ہے۔ ایک بہت لمبی حدیث ہے جس کا مختصراً مفہوم میں بیان کرتی ہوں آپ کے سامنے، کہ 2 گناہ ایسے ہیں جن کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش بھی کام نہیں آئے گی۔ نمبر 1، دین میں اضافہ کرنا، اپنی طرف سے دین میں چیزیں ایڈ کرنا، دین کا حلیہ بگاڑ دینا۔ نمبر 2، قرآن کو اس کا حق نہ دینا۔ یہ لوگ قرآن کے مجرم ہوں گے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے، شفاعت کے مستحق نہیں ہوں گے کبھی۔ آگے چلتے ہیں۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، یہاں یہود مدینہ سے خطاب ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنے انعامات کا ذکر کیا۔ پہلا انعام کیا تھا ان پر؟ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اب یہاں دوسرے انعام کا ذکر ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون اور آل فرعون سے نجات دی، جو تمہیں تکلیف دہ عذاب میں، تکالیف میں مبتلا رکھتے تھے، مسلسل اذیتیں دیتے تھے۔ نجیناکم کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم مستقل، بار بار اور مسلسل تمہیں نجات دیتے رہے۔ ایک لفظ ہوتا ہے انجیناکم، اگلی آیت میں یہ لفظ آئے گا، اور ایک ہوتا ہے نجیناکم۔ انجیناکم اور نجیناکم میں دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے میننگ کے اعتبار سے۔
نجینکم باب تفعیل سے ہے. باب تفعیل کی یہ خاصیت ہے کہ اس کے اندر استقلال پایا جاتا ہے، کنٹینیوٹی پائی جاتی ہے. اور انجیناکم باب فعال سے ہے. باب فعال کا مطلب ہے یک بارگی. اس وقت کو یوں سمجھ لیجئے کہ قرآن میں ایک لفظ آیا ہے نزلہ، اس نے نازل کیا یا اتارا، یا قرآن نازل ہوا اترا. ایک ہے انزلہ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اتارنا، اترنا. لیکن نزلہ کا مطلب مسلسل اتارنا، اتارنا لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے. اور انزلہ یک بارگی اتارا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی اس رات لیلۃ القدر میں آسمان دنیا پہ جو اتارا ہے وہ یک بارگی اتارا ہے، جبکہ نزلنا تھوڑا تھوڑا اتارا، 23 سال لگے اتارنے میں. تو اسی طرح نجیناکم کے اندر یہی معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مستقل نجات، اللہ تعالیٰ مستقل نجات دیتا رہا. اس میں استقلال ہے، کنٹینیوٹی ہے. اور دوسرا ہے انجیناکم، اس میں یک بارگی ہے. جب سمندر میں ڈوبنے سے نجات دی فرعون کی فوج سے، تو یک بارگی میں نجات دے دی آل فرعون سے. آل اولاد کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور رفقا کے لیے بھی بولا جاتا ہے. تو آل فرعون سے مراد صرف فرعون کی اولاد نہیں بلکہ اس کے رفقائے کار بھی ہیں، اس کا لشکر بھی مراد ہے اس سے. اور پھر فرعون کون ہے؟ فرعون اصل میں لقب ہے. مصر کے بادشاہوں کا لقب فرعون تھا. فرعون کسی اسپیسیفک بندے کا نام نہیں ہے. اسی طرح نجاشی، یہ بھی کسی اسپیسیفک بندے کا نام نہیں ہے بلکہ حبشہ کے بادشاہوں کا لقب نجاشی تھا. وہ نجاشی جس کے مسلمان ہونے کا قصہ مشہور ہے. اسی طرح کیسر روم، روم کے ہر بادشاہ کا لقب کیسر تھا. تو فرعون جو ہے یہ مصر کے ہر بادشاہ کا لقب تھا. جس فرعون کا موسیٰ علیہ السلام سے واسطہ پڑا تھا، جس کے محل میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی تھی، اس کا نام رحمسیس تھا. اچھا پھر آگے چلتے ہیں. یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ تمہیں تکلیف دہ عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی. بنی اسرائیل یوسف علیہ السلام کے دور میں مصر میں سیٹل ڈاؤن ہوئے. پھر کچھ عرصے بعد ان پہ عذاب نازل ہوا، ان کی سرداری جاتی رہی اور یہ آل فرعون کے غلام بن گئے، کیونکہ آل فرعون ان کی کثرت تعداد سے خائف تھے. اس لیے انہوں نے ان کے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کر دیا اور ان کی عورتوں کو غلام بنا لیا اور انہیں تکلیف دہ عذاب میں مبتلا رکھتے تھے. یسومونکم سوء العذاب، جانوروں کی جگہ بنی اسرائیل کے مردوں کو، عورتوں کو بیلوں کے آگے جوت دیا جاتا تھا. یعنی بدترین عذاب میں اور مسلسل عذاب میں گرفتار تھے یہ لوگ، مشقت میں مبتلا تھے. ان کا پاسٹ دیکھیں ذرا تو یہ کون تھے؟ پیغمبر زادے، پیغمبروں کی اولاد، نعمتوں میں پلنے والے لوگ، لیکن اللہ کے نافرمان، ناشکرے. بادشاہ سے غلامی تک کا سفر، کیوں؟ نافرمان، متکبر، ناشکرے، ہٹ درم، آخرت کے مقابلے میں دنیا کو اہمیت دینے والے، اللہ کو آخرت کو بھلا کر دنیا کی مستیوں میں گم. پھر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے انہیں اس عذاب سے نجات دلائی، فرعون کی غلامی سے نجات دلائی. تو اس آیت میں انہیں یہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ کس قدر تکلیف دہ عذاب میں مبتلا تھے تم لوگ، اور میں نے تمہیں اس عذاب سے نجات دلائی، تم مجھے ہی بھولے بیٹھے ہو. کس قدر ناشکری قوم تھی نا یہ. پھر آگے دیکھتے ہیں. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑا
پھر ہم نے تمہیں نجات دی اور آل فرعون کو غرق کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ اب کیا ہوا کہ جب ظلم و ستم سہ رہے تھے یہ لوگ، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا کہ اس سے جا کر بات بھی کرو اور توحید کا پیغام بھی دو۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے، اس کے ساتھ ڈیبیٹ کی، مکالمہ کیا، پہلے اسے توحید کی دعوت دی، پھر اسے کہا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو یا انہیں میرے ساتھ جانے دو۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو واپس وہیں لے جانا چاہتے تھے جہاں سے یہ لوگ آئے تھے، بیت المقدس، فلسطین سے۔ تو کئی سال تک فرعون کو سمجھانے کے بعد جب وہ نہیں مانا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے حکم دیا کہ اے موسیٰ، تم راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ۔ اس وقت بنی اسرائیل کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ تو اتنی خلقت کو راتوں رات لے جانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے تو ان قبطیوں کو تو پتہ چل گیا، کیونکہ اتنی بڑی تعداد جب کہیں کو نکلتی ہے تو تھوڑی سی ہل جل تو ہوتی ہے نا۔ تو ہوا یہ کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی مدد اس طرح کی کہ ان قبطیوں کے ہر گھر کا بڑا بیٹا فوت ہو گیا، ہر گھر میں ایسا ہوا۔ تو یہ قبطی جو ہیں یہ ادھر لگ گئے، انہیں اپنی پڑ گئی۔ تو اتنے میں موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر نکل گئے، لیکن بنی اسرائیل کی تعداد بہت زیادہ تھی، جس کی وجہ سے قافلے کی رفتار جو ہے وہ بہت سلو تھی، جس کی وجہ سے جب قبطیوں کو ہوش آیا تو فرعون نے حکم دیا کہ ان کو پکڑو، ان کا پیچھا کرو اور ان میں سے ہر ایک کو قتل کر دو، سب کو قتل کر دو، کسی کو زندہ نہیں چھوڑنا۔ اور فرعون خود اپنی فوج اور لشکر کے ساتھ نکل پڑا۔ فرعون اور اس کا لشکر گھوڑوں پہ سوار تھے اور پوری تیاری کے ساتھ آ رہے تھے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مرد بھی تھے، عورتیں بھی، بوڑھے بھی، بچے بھی۔ تو ہر طرح کے لوگ ہونے کی وجہ سے قافلے کی رفتار بہت سست تھی، سلو تھی، جس کی وجہ سے وہ زیادہ دور نہیں جا سکتے تھے کہ پیچھے سے فرعون اور اس کا لشکر آ گیا۔ اب ہوا یہ کہ بنی اسرائیل کا قافلہ ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں آگے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر۔ تو یہ بہت پریشان ہو گئے کہ اب تو ہم پھنس گئے، ہمارا کیا بنے گا اب؟ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے کہ موسیٰ تم نے ہمیں مروا دیا، کدھر لے آئے وہ ہمیں؟ آگے سمندر ہے اور پیچھے فوج ہے، موت یقینی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ایمان کا لیول چیک کریں، کیا کہہ رہے ہیں؟ کلا ان معی ربی سیہدین، سورہ شعراء آیت 62۔ ہرگز نہیں، یقیناً میرا رب میرے ساتھ ہے جو ضرور مجھے راہ دکھائے گا۔ یہاں ہمارے لیے لیسن ہے کہ آزمائش جتنی بھی بڑی ہو، مومن کا ایمان ہمیشہ سٹرونگ ہی رہنا چاہیے، اپنے رب پہ توکل مضبوط ہی رہنا چاہیے، کیونکہ ہم کمزور ہیں، ہمارا رب کمزور نہیں ہے۔ اور پھر اللہ بھی یہ فرماتا ہے نا کہ میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی کرتا ہوں۔ تو ہمارا اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا تو پھر ہمارا گمان بھی اور توکل بھی مضبوط ہوگا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، کوئی مصیبت پریشانی آ جاتی ہے تو ہم گھبرا جاتے ہیں، ہمارا ایمان ڈگمگانے لگتا ہے، ہم مایوس ہونے لگتے ہیں کہ یہ مسئلہ تو اب حل ہونے والا نہیں، میں تو بہت دعائیں بھی مانگ چکی ہوں مگر یہ پریشانی ہے کہ ختم ہی نہیں ہوتی۔ پھر ہم مزاروں اور عاملوں اور بابوں کی طرف بھاگتے ہیں کہ وہ ہمارے مسئلے کو حل کر دیں گے۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں سوچنا اور نہ ہی ایسا کرنا ہے۔ کرنا کیا ہے، جب بھی کوئی مشکل، پریشانی، آزمائش آ جائے تو اللہ نے طریقے بتائے ہوئے ہیں، بس ان پہ عمل کرنا ہے۔ 3 کام تو مسٹ کرنے ہیں۔ نمبر 1 نماز حاجت، نمبر 2 دعا، نمبر 3 صدقہ۔ اور پریشانی میں گھبرانا نہیں ہے، مضبوط رہنا ہے، ایمان کو ڈگمگانے نہیں دینا اور اللہ سے اچھا گمان رکھنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ان الفاظ کو یقین کامل کے ساتھ دہراتے رہنا ہے، کلا ان معی ربی سیہدین۔
پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یقین کامل کے ساتھ دہرائیں، اپنا نام لے کر کہیں، روبی لا تحزن ان اللہ معنا، روبی غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فل آف ٹرسٹ ہیں یہ الفاظ۔ جب بندہ اپنے رب پہ اتنا اسٹرانگلی بلیو کرتا ہے نا، تو پھر وہ رب واقعی اپنے بندے کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ یہی اسٹرانگ بلیو تھا موسیٰ علیہ السلام کا اپنے رب پہ، کہ میرا رب ضرور میری مدد کرے گا۔ وہ گھبرائے نہیں، متزلزل نہیں ہوئے کہ اب کیا ہوگا، اب تو مارے گئے، نہیں، وہ فل آف ٹرسٹ تھے۔ تو پھر اللہ نے بھی ان کا ٹرسٹ، ان کا بلیو جو ہے وہ توڑا نہیں۔ تو پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اے موسیٰ اپنا عصا اس پانی پہ مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے سوال نہیں کیا کہ اس عصا سے کیا ہوگا، ایک تو آگے یہ تو ایک لاٹھی ہے، پیچھے فوج کھڑی ہے، آگے سمندر ہے، دونوں طرف تباہی ہے، ایسے میں عصا کیا کرے گا؟ نہیں، موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اوبے کیا اور اپنا عصا پانی پہ مارا، تو سمندر ایسے پھٹا کہ پھٹ کے پانی دونوں سائڈوں پہ پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا، جیسے خشک سڑک بن گئی، راستہ بن گیا، آسانی سے گزرنے کا راستہ بن گیا۔ یہ تھی اللہ تعالیٰ کی مدد اور معجزہ اور موسیٰ علیہ السلام کے ٹرسٹ کا نتیجہ۔ اب یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ عصا میں ایسا کچھ نہیں تھا، نہ ہی عصا میں کوئی ایسی طاقت ہو سکتی ہے، یہ تو قدرت الہی تھی، یہ تو بس اللہ تعالیٰ کی مدد کا طریقہ تھا۔ اللہ کسی بھی چیز سے کوئی بھی کام لے سکتا ہے، کسی بھی چیز کو سبب بنا سکتا ہے۔ تو ٹرسٹ عصا پہ نہیں، بھروسہ سبب پہ نہیں، بلکہ بلیو، ٹرسٹ اور بھروسہ، توکل صرف اور صرف اللہ کی ذات پہ۔ تو لیسن از کہ سبب اختیار کرو، اللہ مدد کرے گا، مگر شرط کیا ہے کہ بھروسہ اسباب پہ نہیں کرنا، اپنی سکلز پہ نہیں کرنا، اپنے مال اولاد پہ نہیں کرنا، اپنی پاور اور اپنی تعداد پہ نہیں کرنا، بلکہ بھروسہ اور توکل صرف اللہ کی ذات پر، کیونکہ اس کے اذن کے بغیر ایک پتا بھی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا۔ تو آپ جب کبھی کہیں بھی سٹک ہو جائیں، کوئی راستہ نظر نہ آئے، کوئی مدد کرنے والا نہ ہو، ہر طرف اندھیرا ہی ملے، ہر دروازہ بند ہی ملے، تو اور دل گھبرانے لگے، تو خود کو سمجھائیں کہ میرا رب ہے نا، وہ ضرور میری مدد کرے گا، وہ کبھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ تو اس بھروسے کے ساتھ پھر جب آپ اللہ سے مانگیں گے تو وہ ضرور آپ کی مدد کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ٹرسٹ کا ریوارڈ انہیں ان کی آنکھوں کے سامنے دکھایا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے سینوں کو بھی ٹھنڈا کیا کہ دیکھو جو تمہیں تکلیف دے عذاب دیتے تھے، آج ان کی بربادی اور ہلاکت اپنی آنکھوں سے دیکھ۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو جب سمندر کراس کر اسی راستے پہ فرعون اور اس کا لشکر بھی آگے بڑھے، جب وہ سب آگے بڑھے تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ دوبارہ جاری ہو جا، لہذا سمندر پھر اپنی تمام تر طاقت کے ساتھ رواں ہو گیا، اور فرعون اور اس کا لشکر، اس کے گھوڑے، مال، اسباب سب غرقاب ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل یہ سب منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، جب اپنی آنکھوں سے اپنے دشمن کی ہلاکت دیکھ لی جائے نا، تو پھر دل میں کھٹکا بھی ختم ہو جاتا ہے کہ وہ کہیں سے پھر کہیں اور سے نہ آ جائے۔ جیسے کوئی کوکروچ ہو نا، جب تک ہم اسے مرا ہوا دیکھ نہ لیں، ہم ڈرتے ہی رہتے ہیں کہ کہیں ادھر سے نہ آ جائے، ادھر سے نہ آ جائے۔ تو اللہ نے بنی اسرائیل کو دشمن کی ہلاکت آنکھوں کے سامنے دکھا کے تسلی بھی کروا دی کہ اب مطمئن ہو جاؤ اور اپنے مقصد حیات کو پہچانو، راہ راست پہ آ جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بنی اسرائیل پہ بہت ہی بڑا احسان تھا کہ انہوں نے فرعون اور اس کے ظلم و ستم سے نجات بھی دی اور اسے ان کے سامنے غرقاب بھی کیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر شام کی طرف روانہ ہو گئے، میدان تی کی طرف۔
وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر شریعت لینے کے لیے بلایا گیا۔ 40 دن تک کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ کیوں بلایا اللہ نے؟ اس لیے کہ جو کام اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو سونپنے والے تھے اس کے لیے قلبی طہارت ضروری تھی، دل کی اللہ کے ساتھ گہری قربت ضروری تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے 40 دن تک موسیٰ علیہ السلام کو پریکٹس کروائی، روزے رکھوائے اور تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی ذات پر اور کائنات پر غور و فکر کرنا سکھایا۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر اکیلے بیٹھتے تھے، غور و فکر کرتے تھے، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے ٹریننگ کی، پھر اپنی کتاب تورات دی، شریعت دی۔ پہلے اللہ کے ساتھ قلبی وابستگی پیدا کرنے کے لیے 40 دن تک تنہائی میں رکھا، یعنی پہلے کتاب لینے کا اہل بنایا، تقاضے پورے کیے، پھر کتاب دی۔ ہمارے لیے کیا لیسن ہے اس میں؟ کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کے ساتھ قلبی وابستگی بہت ضروری ہے، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو سوچنا ضروری ہے، اللہ سے باتیں کرنا، اللہ سے دوستی کرنا ضروری ہے، اللہ کی ہر بات مان کر چلنا ضروری ہے، راتوں کو اٹھ کر اس کے آگے جھکنا ضروری ہے، اس کی خاطر قربانی دینا، اس کی رضا میں راضی رہنا ضروری ہے۔ پھر معجزے ہوتے ہیں، پھر مدد آتی ہے، پھر فرشتے بھی اترتے ہیں، پھر دوستی پکی ہوتی ہے اور پھر وہ اپنا خلیل بناتا ہے۔ پھر ایک اہم بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ دنیا کی آلودگیاں انسان کی روحانیت میں اور اللہ کے ساتھ تعلق میں، اللہ کے ساتھ کنیکشن میں ڈسٹربنس اور انٹرفیئرنس کی وجہ بنتی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دنیاوی آلودگیاں اللہ اور بندے کے درمیان کنیکشن میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے امام غزالی کا یہ قول یاد رکھیے کہ وہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی ہر اس چیز کو چھوڑ دینا چاہیے جو اللہ اور بندے کے درمیان کنیکشن میں رکاوٹ بنتی ہے۔ عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات کا ذریعہ 3 چیزوں میں بتایا۔ نمبر 1، زبان پہ کنٹرول، کم بولنا۔ نمبر 2، گھر میں ٹکے رہنا، دوستیاں کم رکھنا۔ نمبر 3، اپنے گناہوں پہ رونا۔ اچھا، تو جب موسیٰ علیہ السلام کو شریعت ملی، تورات ملی، تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام روزے سے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام وہاں 40 دن تک کے لیے رہے، روزے کی حالت میں رہے۔ ہمیں بھی شریعت قرآن جو ہے رمضان میں ملا۔ پھر پیچھے ان کی قوم ان کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی، انتظار طویل ہو گیا۔ ان کی قوم میں ایک جادوگر تھا جس کا نام تھا سامری۔ اس نے نیا شوشہ چھوڑا اور اس قوم کی عورتوں سے ان کا زیور لے کر اس سونے سے ایک بچڑا تیار کیا اور سب کو اس کے پیچھے لگا دیا کہ یہ تمہارا معبود ہے، اس کی پوجا کرو۔ تو ساری قوم جو ہے اس کے پیچھے لگ گئی اور بچڑے کی پرستش میں لگ گئی۔ اس پر اللہ نے انہیں کیا کہا؟ انتم ظالمون، اور تم ظالم تھے۔ کیا ظلم کیا تھا انہوں نے؟ شرک کیا تھا انہوں نے۔ قرآن میں بھی آتا ہے نا کہ ان شرک لظلم عظیم، بے شک شرک ظلم عظیم ہے۔ ظلم کیا ہوتا ہے؟ حقدار سے اس کا حق چھین لینا۔ اللہ کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، تو ان ظالموں نے اللہ کا حق کس کو دے دیا؟ اس بچڑے کو دے دیا، اس کو پوجنا شروع کر دیا، اس کی عبادت میں لگ گئے، اس کی پرستش میں پڑ گئے۔ تو سوچیں موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو ان پہ کیا گزری ہوگی کہ میں تمہارے لیے شریعت لینے گیا تھا، تم کن چکروں میں پڑ گئے، شرک میں پڑ گئے، عجل کو معبود بنا لیا۔ خود سے سوال کریں، عجل بت کو کہتے ہیں، خود سے سوال کرتے ہیں کہ میرا بت کیا ہے؟ آج ہم نے بھی اپنے بہت سی چیزوں کو اپنا بت بنا رکھا ہے۔ سب سے پہلی اپنی خواہشات نفس کی پرستش،
دنیا کی محبت، کپڑے، زیور، گھر، بچے، لگژریز، اپنے کمفرٹ زون میں مگن، اور کئی ایسی چیزیں جو ہمیں اتنی عزیز ہو جاتی ہیں کہ ہم اپنا انہیں معبود بنا بیٹھتے ہیں اور احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ تو یہ شرک یہ بنی اسرائیل کا ناقابل معافی جرم تھا، لیکن رب کریم کی صفت رحمانیت چیک کیجئے، کیا فرما رہے ہیں؟ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، پھر اس کے بعد ہم نے تم سے درگزر کیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ شرک تمام گناہوں سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے شرک، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت رحمانیت کے ذریعے اسے بھی معاف کر دیا کہ کسی طرح تم پلٹ آؤ میری طرف۔ یہ بنی اسرائیل کے لیے اللہ کا لاڈ ہے، خیر خواہی ہے، محبت ہے۔ اور یہ بنی اسرائیل اس وقت کے مسلمان تھے، یہ کوئی کافر نہیں تھے، پھر بھی انہوں نے شرک کیا، اور ان کے اس اتنے بڑے گناہ کو، ظلم عظیم کو بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ تو یہ معافی مل جانا بھی اٹ سیلف بہت بڑی نعمت ہے۔ اس پر بھی انسان کو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اگر کسی کو توبہ کی توفیق مل جائے تو یہ بھی ایک نعمت ہے۔ اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے میری غلطی دکھائی، پھر اسے تسلیم کرنے کی توفیق بھی دی، اور پھر توبہ کرنے کی، معافی مانگنے کی بھی توفیق عطا فرمائی۔ الحمدللہ رب العالمین، ھذا رحمت من ربی۔ آپ کو پتا ہے نا کہ ایک تو شرک گناہ کبیرہ ہے، دوسرے یہ کہ اگر کوئی اسی حالت میں، شرک کی حالت میں مر جاتا ہے تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اس کی معافی یا نجات نہیں ہے پھر۔ اس لیے جو بھی چھوٹی سے چھوٹی بھی غلطی سرزد ہو جائے نا تو فوراً ساتھ کے ساتھ ہی توبہ کر لیا کریں، ساتھ ہی اللہ کی طرف پلٹ آیا کریں، کیونکہ ایک تو فوراً پلٹنے والے اللہ کو بہت پسند ہے، دوسرے یہ کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا کہ کب موت آ جائے، تو اپنے پیپر جو ہیں وہ ساتھ کے ساتھ ہی صاف کراتے جائیے۔ ہر روز اپنی روٹین میں اس عمل کو شامل کر لیجئے کہ عشاء کے ساتھ 2 نفل صلاۃ التوبہ کے اپنے اوپر باندھ لیجئے کہ یہ میں نے ہر حال میں، ہر روز میں نے یہ پڑھنے، اور اپنے پورے دن میں کیے جانے والے گناہوں کی معافی مانگ کر سوئیں، کیونکہ کل ہو نہ ہو، صبح ہو نہ ہو۔ اور پھر دیکھیے شکر کیا ہے، لعلکم تشکرون، اس چیز کو ریئلائز کرنا، تھینک فل ہونا، دل کے اندر یہ جذبات ہونا، یہ فیلنگ ہونا کہ یہ نعمت مجھے میرے رب نے دی ہے۔ پھر اگر کسی نے آپ کے ساتھ کوئی نیکی کی ہے، کوئی بھلائی کی ہے، آپ کی کوئی ہیلپ کی ہے کسی نے، تو اس کے بھی تھینک فل ہوں، شکر گزار ہوں، کیونکہ آپ تک وہ بھلائی، وہ خیر، وہ مدد اللہ نے پہنچائی ہے، کسی کے بھی توسط سے پہنچائی ہے، لیکن اللہ نے پہنچائی ہے۔ تو جو اللہ کے بندوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ پھر اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہوتا۔ اور پھر اللہ جو کہ ہمارا منعم ہے، دل سے، زبان سے، اعضاء سے، عمل سے اس کے شکر گزار ہوں، صرف لفاظی نہیں کرنی کہ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ، اللہ تیرا شکر، یہ صرف الفاظ ادا نہیں کرنے، یہ جملے عادتاً نہیں بولنے، بلکہ اللہ کی نعمتوں کو فیل کرنا ہے، اعتراف کرنا ہے، دل کی سچائی کے ساتھ اپنے رب کا تھینک فل ہونا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین فار ایوری تھنگ۔ جتنی ہمارے پاس نعمتیں ہیں نا اللہ کی دی ہوئی، اگر ہم 24/7 بھی اللہ کا شکر ادا کرتے رہے نا تب بھی حق ادا نہیں کر سکتے، اتنا اللہ نے ہمیں نوازا ہوا ہے۔ الحمدللہ، اللہ صحیح معنوں میں ہمیں اپنا شکر گزار بنا دے، آمین۔ یہاں ابو حازم ایک تابعی ہیں، ان کے چند گولڈن ورڈز ہیں جو مجھے بہت اچھے لگے، تو میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ ہم موت سے کیوں گھبراتے ہیں؟
ابو حازم نے جواب دیا کہ ہم نے اپنی دنیا کو آباد کر رکھا ہے اس کی چکا چون میں گم ہو کر، اور اپنی آخرت کو ویران کر رکھا ہے اسے بھلا کر۔ اب اس آبادی سے اس ویرانے کی طرف جانے سے گھبراتے ہیں ہم۔ بہت گہری بات ہے، سوچئے گا ضرور۔ دوسرا سوال، کل اللہ کے سامنے حاضری کیسے ہوگی؟ ابو حازم نے فرمایا، نیک عمل کرنے والا تو اللہ کے سامنے اس طرح جائے گا جس طرح کوئی مسافر سفر سے واپس اپنے گھر والوں کے پاس جاتا ہے، اور برے اعمال کرنے والا اس طرح پیش ہوگا جس طرح بھاگا ہوا غلام پکڑ کر اپنے آقا کے سامنے حاضر کیا جاتا ہے۔ ہم کس کیٹیگری میں ہیں؟ اپنے رب سے دور ہیں، بھاگے ہوئے غلام کی طرح، یا اس مسافر کی طرح جو خوشی خوشی اپنے گھر والوں کے پاس جاتا ہے؟ ہم سب اپنے آپ کو چیک کریں اور اپنی زندگی میں ہی اپنی اصلاح کر لیں۔ اس کے لیے اللہ سے مدد اور توفیق بھی مانگیں، دعائیں بھی مانگیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ دل سے کوشش بھی کریں، ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھیں، ایک دوسرے کے لیے نیکی کی راہوں میں مددگار بنیے، ایک دوسرے کو دین پہ استقامت کے لیے موٹیویٹ کیجیے۔ اس سب کے ساتھ ساتھ مجھ گنہگار کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور شامل رکھیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اپنی برکت سے نوازے، اپنی رحمت سے نوازے، اور ہم سب کے لیے اس زندگی کو بھی آسان کر دے اور آخرت کو بھی آسان کر دے۔ آپ نے ان آیات کی تہوں کو اتنی خوبصورتی سے کھولا ہے کہ اس نے ہمیں ایک بالکل نئی بصیرت دی ہے۔ اور سچ تو یہی ہے کہ قرآن کے ایک ایک لفظ میں معنی کا جو سمندر چھپا ہے وہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ ہم اب کتنی بڑی نعمت اس سے غافل ہوئے بیٹھے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے علم اور آپ کے اس مخلصانہ بیان میں مزید برکتیں اور قبولیت عطا فرمائے، آمین۔ جی، تو آپ نے دیکھا کہ روبینہ جی نے ہمارے سامنے حقائق کا نقشہ تو رکھ دیا ہے، لیکن اب اصل کام ہمارا ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں، اگر آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت اور مہنگے ریزورٹ کی تصویریں دکھائی جائیں، اس کا مینیو بتایا جائے اور وہاں کے سکون کی تعریف کی جائے، تو کیا صرف وہ تصویریں دیکھنے سے آپ کی تھکن دور ہو جائے گی؟ کیا آپ کو صرف وہ دیکھنے سے ہی سکون مل جائے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ وہ سکون تب ملے گا جب آپ وہاں جانے کا ارادہ کریں اور پہلا قدم اٹھائیں۔ قرآن کا ترجمہ ان تصویروں کی طرح ہے جو ہمیں منزل کا پتہ دیتی ہیں، لیکن تدبر اس منزل کی طرف اٹھایا گیا پہلا قدم ہے جو آپ کو ذہنی سکون اور روحانی اطمینان تک لے کے جاتا ہے۔ اب تک ہم نے قرآن کو صرف معلومات کے لیے پڑھا ہے، اب وقت ہے کہ ہم اسے اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے پڑھیں۔ آج جب ہم یہاں سے اٹھیں تو یہ سوچ کے اٹھیں، وہ کون سی ایک بات ہے جو آج میرے رب نے خاص میرے لیے کہی ہے؟ وہ کون سا رویہ ہے جو مجھے بنی اسرائیل کی طرح نعمتوں کا عادی بنا رہا ہے اور مجھے اس سے توبہ کرنی ہے؟ میں کیوں شکر گزار نہیں ہوں، اور کہاں میرا یقین ٹوٹ رہا ہے؟ تلاوت، ترجمہ اور مفہوم۔ اس پورے سفر کے بعد اب ہم اس مقام پر پہنچے ہیں جو میری اور آپ کی روح کی غذا ہے، یعنی تدبر۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا انداز ہے کہ ہم پورے سبق میں سے ایک ماسٹر کی تلاش کرتے ہیں جو ہمارے آج کے حالات کا تالا کھول دے۔ آج کی کلاس کے لیے ہماری منتخب کردہ آیت آیت نمبر 50 ہوگی، لیکن اس سے پہلے ہم ذرا دیکھیں آیت نمبر 47 سے لے کے 52 کے اس سفر کو، جو دراصل ایک انسان کے عروج، زوال اور پھر اللہ کی بے پناہ رحمت کی ایک مکمل داستان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بات شروع کی گئی کہ اس نے ہمیں چنا، چاہے وہ ذکر بنی اسرائیل کا ہے
لیکن آئینہ ہمیں دکھایا جا رہا ہے۔ اس نے ہمیں چنا، فضیلت دی، اور اس فضیلت کے ساتھ ہی ہمیں اس کڑے دن سے ڈرا دیا جہاں انسان کو ہر طرف سے توڑ دیا جائے گا۔ نہ کوئی رشتہ، نہ کوئی سفارش، نہ کوئی بدلہ، اور نہ کوئی مدد۔ اور یہ وہ مقام ہے جہاں انسان اپنی تمام دنیاوی طاقتوں سے مایوس ہو کر بالکل تنہا کھڑا ہوگا۔ اسی بے بسی کے عالم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرعون جیسے دشمن کی مثال دے دی جو نسلیں تباہ کرنے پر تلا ہوا، اور اللہ اپنی قدرت کا سب سے بڑا معجزہ دکھاتا ہے۔ سمندر کو چیر کر وہ راستہ نکالتا ہے جو عقل کو دنگ کر دے۔ لیکن انسانی فطرت کا المیہ دیکھیے، سمندر سے نکلتے ہی آزمائش کی صرف 40 راتیں تھیں۔ راہبر نظروں سے اوجھل ہوتا ہے تو ہم اسی اللہ کو چھوڑ کر اپنے ہی ہاتھوں کے بنائے ہوئے بچڑوں، یعنی اپنی دنیاوی خواہشات، لذتیں، عارضی سہارے، ان کو پوجنے لگتے ہیں۔ اور یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اپنی جانوں پر ظلم کرتے، مگر رب کریم کتنا مہربان ہے، اس قدر بڑی بے وفائی اور شرک کے بعد بھی فوراً اگلی آیت میں فرما دیا ثم عفونا، اعلان کر دیا، یعنی معافی ہی نہیں بلکہ گناہوں کا نام و نشان تک مٹھا دیا۔ کس لیے؟ لعلکم تشکرون، تاکہ شکر گزار بن جاؤ۔ لیکن اس پورے سفر میں ایک ایسا مقام ہے جہاں سے ناممکن کے ممکن ہونے کا آغاز ہوتا ہے، وہ مقام جہاں سے ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے۔ جہاں ہم ہار چکے ہوتے ہیں وہاں سے جیت کا سفر شروع ہوتا ہے، اور انہی آیات میں سے ایک آیت ہے آیت نمبر 50۔ یہ آیت کیوں منتخب کی گئی اور اس آیت کو پاور ہاؤس بنانے کی کیا وجوہات تھیں؟ تو پہلی وجہ ہے معجزے کی نوعیت، نیچر آف میریکل۔ عام طور پہ قرآن میں جہاں نجات کا ذکر آتا ہے وہاں اللہ اپنی رحمت یا فضل کا ذکر کرتا ہے، لیکن یہاں اللہ نے مادی دنیا کی سب سے بڑے اور ناقابل تسخیر عنصر یعنی سمندر کو چیرنے کی بات کی ہے۔ یہ آیت ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ جب انسان اللہ کے لیے نکلتا ہے تو اللہ صرف اس کی مدد نہیں کرتا بلکہ اس کے لیے لا آف نیچر بدل دیتا ہے۔ یہ سلیکشن اس لیے بھی ہے تاکہ ہم سمجھیں کہ ہمارا رب بنے بنائے راستوں کا محتاج نہیں ہے، وہ راستے پیدا کرنے والا رب ہے۔ اور اس کی دوسری بڑی وجہ انفرادی ذمہ داری اور اجتماعی معجزہ۔ اس آیت میں ایک لفظ ہے بکم، تمہارے ساتھ یا تمہارے ذریعے یا تمہارے لیے۔ اس ایک لفظ نے ایک پوری آیت کو ایک نئی روشنی دے دی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے پہنچنے سے پہلے راستہ بن گیا تھا، بلکہ معجزہ ہوا کب؟ جب تم خود وہاں موجود تھے۔ یہ آیت ہمیں اس لیے بھی پڑھنی ہے اور اس پر تدبر کرنا ہے تاکہ ہم اپنی زندگیوں میں بیٹھ کر معجزوں کا انتظار کرنے والی نفسیات کو ختم کریں۔ یہ آیت ہمیں یہ بھی سمجھاتی ہے کہ معجزے تب ہوتے ہیں جب بندہ اپنی استطاعت کے مطابق آخری حد تک پہنچ جاتا ہے۔ اور پھر ایک اور بہت بڑی وجہ ویژول ریئلائزیشن، یعنی اس آیت کے آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے، یعنی آنکھوں دیکھا معاملہ ہے۔ یہ جملہ اس آیت کو منتخب کرنے کی بہت بڑی وجہ ہے۔ اللہ صرف نجات نہیں دے رہا بلکہ اپنی قدرت کا مشاہدہ کروا رہا ہے۔ یہ نقطہ ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ ایمان صرف غیب پر یقین کا نام نہیں ہے، بلکہ ایمان تو وہ ہے کہ جب تم اللہ پر بھروسہ کرو اور وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے دشمنوں کو غرق کر دے اور راستوں کو واضح کر دے۔ تو اس آیت کو ہم کھولتے ہیں، اس میں چھپے ہوئے موتی تلاش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا سبب ہے۔ اب دیکھیں، اس آیت کو منتخب کرنے کی یا اس کے انتخاب کی ایک بہت بڑی ریزن یہ بھی ہے کہ ہماری زندگی میں کبھی نہ کبھی یہ مقام ضرور آتا ہے جہاں ہم ایک ڈیڈ اینڈ میں کھڑے ہوتے ہیں۔ پیچھے فرعون جیسا کوئی خوف ہوتا ہے، کوئی بیماری کی شکل میں، پریشانی کی شکل میں، جو ہمارا پیچھا کر رہا ہوتا ہے، یعنی وہ مسلسل چل رہا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں، بیماری ہے تو وہ مسلسل آگے بڑھ رہی ہے، کوئی خوف ہے، کوئی پریشانی ہے، اور پھر آگے مشکلات کا ایک ایسا گہرا سمندر ہوتا ہے جس کا کوئی کنارہ نظر نہیں آتا، اور ہم تھک کر ہار مارنے ہی لگتے ہیں، اور ہماری زبان پر وہی الفاظ آتے ہیں جو بنی اسرائیل نے کہے تھے۔ کیا کہا تھا؟ کہ اب تو ہم مارے گے۔
تو اس آیت کے چناؤ کی ایک گہری وجہ یہ بھی ہے کہ یہ آیت ہمیں ناممکن کے ممکن ہونے کا وہ فارمولہ بتاتی ہے جو صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں تھا، میرے اور آپ کے لیے بھی آج بھی اتنا ہی ویلڈ ہے۔ آج ہم اس آیت کے ایک ایک لفظ کو جب کھولیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ جب زندگی کے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں، جب لاجک فیل ہو جاتی ہے، جب سمندر راستہ نہ دے رہا ہو، تو اللہ کا وہ کون سا قانون ہے جو پانی کے بیچ میں سے خشک راستہ نکال دیتا ہے؟ آج کیا اس آیت پر تدبر ہمیں اس بے بسی سے نکال کر یقین کی طرف لے کے جائے گا جہاں معجزے ہمارا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یقیناً آپ سب لوگ ہماری پرومسز آف دی قرآن سیریز میں آلریڈی ان معجزات کو سن چکے ہیں، لیکن یہ آیت خود بھی ایک خوبصورت معجزہ ہے۔ شروع میں دیکھیے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، ذرا رک کے سوچئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ لکم، تمہارے لیے، اللہ تعالیٰ نے بیکم کا لفظ استعمال کی ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے لیے سمندر پھاڑا، اللہ نے کہا تمہارے ساتھ یا تمہارے ذریعے سمندر پھاڑا۔ اب یہاں پر لفظی معنی جو لکھا ہوا ہے وہ تمہارے لیے لکھا آئے گا، لیکن ہم سب جانتے ہیں بی کا مطلب ساتھ ہوتا ہے۔ بیکم، تمہارے ساتھ، یعنی تم وہاں تھے، تمہارے لیے یہ کام ہوا، لیکن تمہارے ہونے کے وجہ سے ہوا، تمہارے ساتھ کی وجہ سے ہوا۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے ہم تدبر شروع کریں گے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا تو بنی اسرائیل کے پہنچنے سے پہلے ہی سمندر کو خشک کر دیتا، راستہ بنا دیتا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ نے انتظار کروایا اور کیا کہ وہ کنارے تک آ جائیں، اپنی بے بسی کا اعتراف کریں اور پہلا قدم پانی پر رکھیں۔ بیکم کا مطلب کیا ہے کہ راستہ تب بنے گا جب تم میرے حکم پر اس ڈیڈ اینڈ کی طرف پہلا قدم بڑھاؤ گے۔ جب تمہارا قدم اٹھے گا تب قدرت حرکت میں آئے گی۔ ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ہم رک جاتے ہیں، رکنا نہیں ہے۔ اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہم نے سمندر کو کھول دیا، فتحنا نہیں کہا، فرقنا کہا ہے۔ اللہ نے یہ بھی نہیں کہا قطعنا، ہم نے سمندر کو کاٹ دیا، بلکہ فرق کر دیا۔ لغت میں، ڈکشنری میں فرق کا مطلب ہوتا ہے دو ایسی چیزوں کو الگ کر دینا جو آپس میں گتھم گتھا ہوں، کہ انہیں الگ کرنا ناممکن لگے۔ آپ دیکھیں جیسے بالوں کے گھنے جنگل یا ہجوم میں سے ایک سیدھی مانگ نکالی جاتی ہے، اسے فرق کرنا کہتے ہیں۔ اور یہیں پر آپ دیکھیں سمندر کیا ہے؟ پانی ہے، لیکوڈ ہے۔ اس کی فطرت کیا ہے؟ بہنا ہے۔ آپ اسے کاٹیں وہ دوبارہ جڑ جاتا ہے۔ لیکن اللہ نے فرقنا کہہ کر یہ بتایا کہ اس دن ہم نے پانی کے مالیکیولز کے درمیان ایسا فرق پیدا کر دیا کہ وہ اپنی فطرت بھول گئے۔ وہ پانی جو قدم رکھتے ہی ڈبو دیتا ہے، وہ اللہ کے حکم سے دیوار بن کر کھڑا ہو گیا۔ اور یہ لفظ ہمیں بتاتا ہے کہ جب اللہ کسی چیز میں فرق کرنا چاہے تو وہ مادی دنیا کے تمام قوانین کو معطل کر دیتا ہے۔ آپ کی زندگی کی پریشانیاں کتنی ہی گھنی کیوں نہ ہو، ہر طرف سے بکھراؤ کیوں نہ ہو، اللہ ان کے بیچ میں سے امن کا راستہ نکالنے پر قادر ہے۔ اور پھر فرمایا فَأَنْجَيْنَاكُمْ، بس ہم نے تمہیں نجات دی۔ یہ جو فا ہے نا، اس پر ذرا غور کریں۔ عربی میں فا کا مطلب ہوتا ہے بغیر کسی تاخیر کے فوراً ہونے والا کام۔ جیسے ہی بنی اسرائیل نے بکم کے تحت پہلا قدم اٹھایا، اللہ نے فرقنا کے ذریعے راستہ بنایا، اور فا نجات میں ایک سیکنڈ کی بھی دیر نہیں لگی۔ ہم کیا سمجھتے ہیں نجات بڑی دور ہے، لیکن قرآن کہتا ہے پہلا قدم تم اٹھاؤ۔ جب قدم اٹھاؤ گے اللہ کی طرف سے اذن ملے گا، نجات فوراً پہنچ جائے گی۔ اور اس کے بعد کا منظر دیکھیں کتنا ہولناک اور کتنا عبرتناک ہے۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، جس پانی نے اپنوں کو راستہ دیا وہی پانی دشمن کے لیے موت کا پھندا بن گیا۔ یہ آل فرعون کا لفظ کیا ہے؟ آل فرعون ہمیں یہ بتاتا ہے کہ فرعون صرف اکیلا غرق نہیں ہوا، اس کا پورا غرور، اس کا پورا سسٹم اور اس کے نقش قدم پر چلنے والے سب کے سب مٹ گئے۔ اور پھر آخر میں جو خوبصورت آیت کا ٹکڑا ہے وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، یہ آخری ٹکڑا ہمارے رونگٹے کھڑے کر دے گا۔ تم دیکھ رہے تھے۔ اچھا سوال یہ ہے کہ کیا بچا لینا کافی نہیں تھا؟ اللہ نے انہیں دکھایا کیوں؟
کیوں؟ کیونکہ انسانی نفسیات کا ایک بہت نازک پہلو ہوتا ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے کہ جب تک وہ آنکھوں سے نہ دیکھ لے اسے چین نہیں آتا۔ اب بنی اسرائیل کیا تھے؟ وہ صدیوں سے فرعون کے خوف میں جی رہے تھے۔ اگر وہ صرف بچ کر نکل جاتے اور انہیں صرف خبر ملتی کہ فرعون غرق ہو گیا ہے، تو ان کے لاشعور میں ہمیشہ یہ ڈر رہتا کہ شاید وہ پیچھے سے آ جائے۔ اللہ نے انہیں مشاہدے کی طاقت دی تاکہ ان کے دلوں سے فرعون کا رعب ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ اللہ جب کسی بندے کو آزمائش سے نکالتا ہے اور اسے ایسی تسلی بھی دیتا ہے کہ اس کے اندر کا خوف جڑ سے ختم ہو جائے۔ یہ آج ہم سب کے لیے ایسے ہی ویلڈ ہے یہ آیت۔ بات کیا ہے؟ پہلا قدم اٹھانا، بیکم کے فارمولے پر عمل کرنا۔ آج ہم اپنی زندگی کے فرعونوں سے ڈرتے رہتے ہیں، لیکن یاد رکھیے جب اللہ نجات کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ صرف راستہ نہیں بناتا، بلکہ ہماری آنکھوں کے سامنے ان رکاوٹوں کو غرق بھی کر دیتا ہے جو ہمیں ڈرا رہی ہوتی ہیں۔ شرط یاد رکھیے، کنڈیشن ایک ہی ہے، بیکم کے تحت قدم اٹھانے والے بن جائیں۔ اب ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب آپ نے یہ پورا واقعہ سن لیا تو اکثر دل میں یہ خیال آتا ہے کہ شاید سمندر کا پھٹنا صرف پانی کا دو حصوں میں تقسیم ہونا تھا۔ نہیں، آج کی زندگی میں بھی سمندر کے پھٹنے کی مثالیں ہماری اپنی زندگی میں اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز ہیں۔ کچھ مثالیں ہم اپنے سامنے رکھیں گے اور محسوس کریں گے کہ واقعی یہ معجزہ تو آج بھی ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے ذرا سوچیں، اولاد کی تربیت کا سمندر ہے۔ ایک ماں کو سوچئے، وہ اپنے بچے کو دیندار بنانا چاہتی ہے، باحیا دیکھنا چاہتی ہے، لیکن پیچھے فرعون کی طرح کا آج کا فتنہ ہے، سوشل میڈیا، بے راہ روی، بے حیائی، کالج، یونیورسٹیز اور ایسے کتنے ہی فرعون ہیں جو ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اور آگے کیا ہے؟ معاشرے کا وہ بے رحم سمندر جہاں ہر طرف فحاشی ہے، بے دینی ہے۔ اب ایسے میں ایک ماں کا جو ڈر ہے وہ ویلڈ ہے کہ میں اس طوفان میں اپنے بچے کو کیسے بچاؤں، لیکن جیسے ہی وہ بیکم کے تحت ہمت کر کے پہلا قدم اٹھاتی ہے، دعائیں مانگتی ہے، بچے کو بار بار تلقین کرتی ہے، دعا سکھاتی ہے، اس کے ساتھ کچھ پروڈکٹیو آورز گزارتی ہے، اس کے لیے روتی ہے، تہجدیں پڑھتی ہے، اپنے رب کے سامنے عاجزی کرتی ہے، تو اللہ اسی معاشرے کے بیچ میں سے اس کے بچے کے لیے ایک نیک صحبت کا راستہ نکال دیتا ہے۔ وہی اولاد اسی بگڑے ہوئے معاشرے میں سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خشک نکل گئے تھے۔ کیا یہ سمندر کا پھٹنا ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہوتا؟ آج ہم کتنے ینگسٹرز کو دیکھتے ہیں، کتنے نیک اور قابل ہیں، اور ہم حسرت کرتے ہیں کیا وہ اسی دنیا میں نہیں رہتے؟ کیا ان کے پیچھے فرعون کا لشکر نہیں ہے؟ کیا ان کے پیچھے دنیا کی چکا چوند نہیں ہے؟ آگے بے رحم سمندر نہیں ہے؟ لیکن کیا ہے؟ یقین کی طاقت، وہ پہلا قدم۔ پھر آپ دیکھیں، بیماری اور لاچاری کا فرعون۔ ہم میں سے اکثر ایسا ہوتا ہے، کئی لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا کہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، کہیں نہ کہیں ایسا کیس تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ کوئی امید نہیں، یہ بیماری لا علاج ہے۔ پیچھے کیا ہے؟ موت کا فرعون کھڑا ہے، آگے مایوسی کا گہرا سمندر ہے۔ اب عقل کیا کہتی ہے؟ ڈاکٹرز تو کہہ چکے ہیں کچھ نہیں ہوگا، تو اب کچھ نہیں ہوگا، مگر جب اللہ کے شافی ہونے پر یقین رکھ کر جائے نماز پر کھڑے ہوں، لا علاج بیماری کے بیچ میں سے شفا کی ایسی کھڑکی کا کھلنا، یہ معجزہ نہیں ہے؟ اکثر ایسا سنا ہے، ڈاکٹرز حیران رہ جاتے ہیں، اور وہ شخص تندرست ہو کے ایسے نکلتا ہے کہ دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم دیکھ رہے تھے۔ یعنی تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارا رب ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے۔ کیا ایسی مثالیں ہماری زندگی میں نہیں ہوتی؟ پھر آپ دیکھیں گھریلو حالات اور ہمارے بند دروازے۔ کئی گھروں میں ایسا معاملہ ہوتا ہے جہاں پر گھٹن ہے، قید ہے، بات سنی نہیں جاتی، حالات کا جبر ہے پیچھے، اور آگے مستقبل کا اندھیرا۔ ایسی ایسے ماحول ہیں، کسی کا باپ بڑا سخت ہے، کسی کا شوہر بڑا سخت ہے، پیچھے حالات ہیں جن کو برداشت کر کر کے یہاں تک پہنچا گیا ہے، اور آگے کچھ فیوچر بھی نظر نہیں آ رہا۔ ایسا گہرا سمندر ہے۔ اب دکھنے میں کیا لگتا ہے؟ زندگی ختم ہو گئی، میں نے ایسے ہی جینا ہے، بے مقصد زندگی گزار جانی ہے۔ لیکن جب آپ بیکم کے یقین کے ساتھ اللہ کی رسی کو تھامیں تو اللہ ان بند دروازوں کے بیچ میں سے
آپ کے لیے عزت اور وقار کا راستہ نکال دیتا ہے جو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوتا۔ کسی اجنبی کی ہمدردی کا مل جانا، کسی بند راستے کا اچانک کھل جانا، یہ سب اللہ کے وہ معجزے ہیں جو آج بھی ہو رہے ہیں۔ پھر ایک اور ریزن دیکھیں، بعض اوقات مہنگائی ہے اور مالی تنگی ہے، بے روزگاری ہے، یہ سب فرعون ہیں جو پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور پھر لگتا کیا ہے کہ اس سمندر میں غرق ہو جائیں گے۔ لیکن جب آپ ایمانداری اور دیانتداری سے پہلا قدم اٹھاتے ہیں، بیکم پر یقین رکھتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالی وہ کہاں سے رزق دیتا ہے؟ جہاں سے انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ وہ کہاں سے اسباب پیدا کرتا ہے؟ کوئی ایسا پروجیکٹ کا مل جانا، کوئی ایسا معاملہ ہو جانا، کوئی ایسے کسٹمر کا آ جانا جو آپ نے سوچا ہی نہیں ہوتا۔ جہاں لاجک ختم ہوتی ہے وہاں معجزہ شروع ہوتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جو سمندر کے بیچ میں سے خشک راستے کئی شکلوں میں نکال دیتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں بعض اوقات ٹوٹتے رشتوں کا سمندر ہوتا ہے اور خاموشی کا راستہ۔ بعض اوقات سنا ہوگا کسی کا گھر ٹوٹنے والا ہے، میاں بیوی کی آپس میں نہیں بن رہی، پیچھے کیا ہے؟ بدگمانیاں، اپنوں کی تلخیاں، ساس نند ان کی زیادتیاں، اور آگے کیا نظر آ رہا ہے؟ طلاق اور تنہائی کا ایک ایسا خوفناک سمندر جہاں محسوس ہوتا ہے کہ میری زندگی بھی برباد اور میرے بچوں کی زندگی بھی برباد ہو گئی، غرق ہو گئی۔ اب عقل کیا کہتی ہے؟ لڑائی کرو، جھگڑا کرو، جواب دو، ان لوگوں کے ساتھ ہمارا گزارا نہیں، یہ لوگ تو ہمیں جینے نہیں دیتے۔ لیکن جب پہلا قدم اٹھایا جاتا ہے، رب پر یقین کیا جاتا ہے، بات کو طریقے سے سامنے لایا جاتا ہے، حکمت اپنائی جاتی ہے، پھر اللہ اسی طوفان کے بیچ میں سے محبت اور صلح کا وہ راستہ نکالتا ہے کہ دشمن بھی دوست بن جاتے ہیں۔ وہ گھر جو اجڑنے والا تھا وہ اللہ کی قدرت سے ایسے بچ کر نکلتا ہے کہ دیکھنے والے حیران رہ جاتے ہیں۔ یہ ہے ناممکن راستہ سمندر کے پھٹنے کا، کہ جو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ایسے کسی شخص کا سوچیں جو اپنے خاندان میں کسی غلط رسم یا برائی کو ختم کرنا چاہے، پیچھے کیا ہوتا ہے؟ خاندانی دباؤ، پریشر، انا کا فرعون چل رہا ہوتا ہے، اور آگے آپ کو کون سا سمندر ملتا ہے؟ سماجی بائیکاٹ، ان سے الگ ہو جاؤ، ان کو اپنی پارٹیز میں بلانا چھوڑ دو۔ لیکن جب آپ بیکم پر یقین کر کے اس رستے پر چل پڑتے ہیں، پہلا قدم اٹھاتے ہیں، رونا دھونا بند کر دیتے ہیں، وقار کے ساتھ پہلا ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں، پہلا قدم اٹھا لیتے ہیں، نئی ریت رکھتے ہیں، نئی روایت رکھتے ہیں، کوئی بنیاد رکھتے ہیں، اللہ آپ کی اس ہمت کی وجہ سے پورے خاندان کے لیے اصلاح کا راستہ کھول دیتا ہے، اور آپ کیا کہلاتے ہیں؟ ٹرینڈ سیٹر۔ خود بخود اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے دوست پیدا کر دیتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ یقین کے ساتھ پہلا قدم اٹھایا جائے۔ سمندر تبھی راستہ دیتا ہے جب اس میں اترا جائے، اور جو کنارے پر کھڑے ہو کر صرف پانی کی گہرائی ناپتے رہیں وہ وہیں کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ راستہ بنتا ہی تب ہے جب اللہ پر یقین ہو، اللہ اکبر یہ کہہ کر پہلا قدم ڈال دیا جائے۔ آج ہمیں سوچنا ہے ہمارا سمندر کیا ہے، ہماری رکاوٹیں کیا ہیں، اور یاد رکھیے ہمارا رب وہی رب ہے جس نے پانی کے مالیکیولز کو حکم دیا تھا کہ دیوار بن جاؤ۔ وہ آپ کے حالات کو، لوگوں کے رویوں کو اور وقت کے پہیے کو آج بھی آپ کے حق میں موڑنے پر اتنا ہی قادر ہے۔ آج بنی اسرائیل کی طرح ہار مارنے کے بجائے اس فرق نہ کرنے والے رب پر بھروسہ کریں اور اپنی زندگی کے سمندر میں قدم رکھیں۔ یہی ہمارا یقین ہے، یہی ہمارا تدبر ہے۔ اب ہم ان وجوہات کو دیکھیں گے جن کی بنا پر سمندر پھٹتا نہیں ہے، کیونکہ بعض اوقات ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم تو بڑی دعائیں مانگتے ہیں، ہم بھی تو پریشان ہیں، پھر ہمارے لیے سمندر کیوں نہیں پھٹتا؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، چند وجوہات ہم دیکھیں گے جو ہم اپنے اندر تلاش کریں گے۔ پہلی وجہ، ہم فرعون کو دیکھ رہے ہیں، رب کو نہیں۔ ہم حالات کو دیکھ رہے ہیں، بنی اسرائیل کی طرح ہماری نظر دشمن کی طاقت پر، مہنگائی کے گراف پر اور ڈاکٹرز کی رپورٹ پر جمی ہوئی ہے۔ جب تک نگاہ مخلوق پر رہے گی خالق کی قدرت متحرک ہی نہیں ہوگی، وہ حرکت میں ہی نہیں آئے گی۔ پھر دیکھیں دوسری وجہ، عصا ہمارے ہاتھ میں ہے
مگر استعمال نہیں کر رہے۔ ہمارے پاس دعا ہے، ہمارے پاس صلاحیت ہے، یہ سب سکلز ہیں، یہ سب عصا ہیں، یہ پاورز ہیں، لیکن ہم انہیں مارنے کے بجائے صرف پکڑ کر رو رہے ہیں۔ ہماری دعائیں کیسی ہیں ہم سب جانتے ہیں۔ ہمارے پاس کتنی سکلز ہیں، ہم ان کا کتنا استعمال کریں۔ ہم ایسے لوگ بن چکے ہیں جو حرکت کے بغیر برکت چاہتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ حرکت کرنی۔ پھر آپ دیکھیں تیسری وجہ، کنارے پر کھڑے ہو کر ہم گارنٹی مانگ رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں پہلے سمندر دو ٹکڑے ہوگا پھر ہم قدم رکھیں گے، جبکہ اللہ نے قانون بتا دیا ہے پہلے قدم اٹھے گا پھر پانی راستہ دے گا۔ ہمارے ڈاؤٹس ہمارے معجزے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ ہم کہتے ہیں اگر ہم نے یہ کر لیا اور اس کے بعد یہ نہ ہوا تو، اور اس کوشچن مارک کی وجہ سے ہم اسی کنارے پر کھڑے رہتے ہیں۔ ہمیں یقین کامل کے ساتھ ڈوبنا ہے، اور کیا ہوا اگر ڈوب گئے؟ وہ رب ہے نا، وہ بچا لے گا۔ پھر سمندر راستہ کیوں نہیں دیتا؟ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انا کا بوجھ ہے۔ بنی اسرائیل تبھی نکلے نا جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کی۔ ہم کبھی کبھی اپنی انا، اپنی ضد، اپنی پسند ناپسند کا اتنا بوجھ اٹھائے ہوتے ہیں کہ اللہ کی مدد کا راستہ خود ہی روک دیتے ہیں۔ جس دل میں انا بھری ہو وہاں رب کے معجزے کی جگہ نہیں بنتی۔ اس ویٹ آف ایگو کو اتارنا ہے۔ اور پھر ایک اور بڑی وجہ شکر گزاری نہیں ہے، لیک آف گریٹیٹیوڈ ہے۔ ہم اگلے معجزے کا انتظار تو کرتے رہتے ہیں لیکن پچھلے معجزوں کو بھول جاتے ہیں۔ جو اللہ نے ہمیں پچھلی کئی مشکلات سے نکالا، کتنی دفعہ فرعون کے ہاتھوں سے ہمیں بچایا، کتنے بتوں سے ہمیں اللہ نے ان کے شکنجے سے نکالا، ہم وہ بھول جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم شکر نہیں کرتے، اور پھر ناشکری ایمان کی اس فریکوینسی کو توڑ دیتی ہے جہاں معجزے رونما ہوتے ہیں۔ پھر ایک ہماری بیڈ ٹائمنگ ہوتی ہے، غلط وقت کا انتخاب ہے۔ ہم چاہتے ہیں جب ہم چاہتے ہیں تب سمندر پھٹ جائے، اور اللہ تب اسے پھاڑتا ہے، اس کی حکمت تب ہوتی ہے تب وہ اسے پھاڑتا ہے۔ تو بے صبری جو ہے نا وہ اللہ کے پلان پر شک کرنے کے برابر ہے، اور شک جو ہے وہ راستہ روک دیتا ہے۔ پھر ایک اور وجہ ہوتی ہے لیک آف پرپس۔ بنی اسرائیل کو سمندر سے اس لیے نکالا گیا تاکہ وہ اللہ کی بندگی کریں، نہ کہ اس لیے کہ وہ کہیں کہ ہم تو بھئی اب گھومیں پھریں، عیش کریں، موج مستی کریں۔ اگر ہمارا راستہ اس سمندر سے، اس طوفان سے، اس بوجھ سے، اس فرعون کے ہاتھوں سے بچ کے نکلنے کا مقصد واضح نہیں ہے، اگر وہ رب کی رضا نہیں ہے، صرف اپنا مینٹل سکون ہے، تو کبھی کبھی وہ سمندر نہیں پھٹتا۔ یعنی آپ کی نیت، آپ کا پرپس واضح ہونا چاہیے۔ پھر ایک اور بڑی وجہ کہ دعا میں اثر کی کمی، کیونکہ ہماری دعائیں اکثر صرف زبان تک ہوتی ہیں، ان میں وہ بے چینی نہیں ہوتی جو سمندر کے پانی میں ہلچل مچائے۔ جب پکار میں تڑپ ختم ہو جائے تب بھی معجزے تھم جاتے ہیں۔ تو یہ بہت ساری ریزنز ہیں، ان میں سے چند ایک آپ کے سامنے ہیں۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے اتنا گہرا تدبر کیا، ہم نے وجوہات جان لی، تو ہم اپنی عملی زندگی میں اس کو نافذ کیسے کریں؟ تو اس کے لیے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ آئیڈینٹیفائی یور ڈیڈ اینڈ۔ اس کو پہچانے، کہاں ہے وہ بند گلی۔ ایک لمحہ سکون سے بیٹھیں، لکھیں، اپنی ڈائری بنائیں، کون سا مسئلہ ہے جہاں آپ کو لگتا ہے کہ بس اب کچھ نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کوئی رشتہ ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی پروجیکٹ ہے۔ ہر ایک کے لیول مختلف ہو سکتے ہیں، اور اس خوف کو ایک نام دیں، کیونکہ جب تک آپ اس کو پہچانیں گے نہیں، آپ اس سے نہیں نکل سکتے۔ اور پھر سیکنڈ کام کیا کریں؟ اس پر اپنا عصا ماریں، فوراً ایکشن پلان کریں۔ بڑے مسئلے کو حل کرنے کے لیے سب سے پہلے چاہے وہ چھوٹا قدم جو آپ اٹھا سکتے ہیں آج ہی اٹھائیں۔ اگر آپ کا کسی سے تعلق خراب ہے، آپ ایک سلام کے میسج کے ذریعے اس کو پیغام بھیجیں، یہ آپ کا عصا مانگنا ہے، فوراً ایکشن لینا ہے۔ نتیجے کی فکر چھوڑ دیں، چھوٹی سی حرکت کریں جو آپ کے اپنے بس میں ہے۔ اور پھر تیسرا کام کیا کریں؟ بیکم کے یقین کے ساتھ سائلنٹ موڈ اختیار کریں۔ جب آپ قدم اٹھائیں، لوگوں کو اپنی پریشانیاں سنانا بند کر دیں، خاموشی سے ویٹ اینڈ واچ، یہ والا آپ کا رویہ ہونا چاہیے کہ دیکھیں کہ اللہ کیسے حالات کو بدلتا ہے۔ اللہ کی قدرت پر یقین اتنا رکھیں کہ آپ کے چہرے پر پریشانی کے بجائے سکون آ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر سکون تھا، وہ وہاں پر گھبرائے نہیں، حالانکہ ان کے پیچھے لشکر تھا اور آگے سمندر تھا۔ یہ ایمان کی طاقت تھی۔ آپ بھی مطمئن رہیں،
حالات کچھ بھی کہہ رہے ہیں، آپ بیکم کا پاور پکڑیں اور نکل پڑیں اس رستے پر۔ اور پھر چوتھا کام کیا کرنا ہے؟ فرونی سوچ سے ہجرت، یعنی مینٹل مائگریشن کرنی ہے۔ آج ہی سوچیں، آج ہی فیصلہ کریں کون سے ایسے لوگ ہیں، کون سی ایسی محفلیں ہیں، ان سے ہجرت کر لیں۔ ایسی سوچیں جو آپ کو احساس کمتری میں شکار کرتی ہیں۔ سمندر سے پہلے فرعون کے ماحول کو چھوڑنا پڑے گا۔ اپنے ارد گرد پوزیٹیو لوگ، ان سے دوستی کریں، اللہ والے لوگوں کا حصار بنائیں۔ اور پھر اگلا کام کیا کرنا ہے؟ اپنی سکلز کو پہچانیں، ان کی شارپننگ کریں۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا پہلے سے موجود تھا، آپ کی لاٹھی آپ کا علم آپ کا ہنر تھا۔ روزانہ آپ نے بھی یہی کرنا ہے، کم از کم 30 منٹس اپنی کسی ایک سکل کو سوچیں، پھر اس کو ٹائم دیں، پھر اس کو پالش کریں، کیونکہ مستقبل میں راستہ بنانے میں وہ آپ کی مددگار ہوگی۔ آپ معجزے کا انتظار کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے اپنی سکلز کو پہچان لیں۔ پھر ایک اور چیز، ایک خوبصورت برج بنائیں خاموش صدقے کا۔ جب راستہ بالکل بند نظر آئے، کسی کی پوشیدہ مدد کریں۔ کسی دوسرے کا راستہ کھولنا آپ کے اپنے سمندر میں مانگ نکالنے کا سب سے تیز طریقہ ہے، اور یہ ایک کائناتی لاجک ہے۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، اللہ آسمان والا تم پر رحم کرے گا، ہم سب جانتے ہیں، یہ ایک فارمولہ ہے۔ پھر اپنے نظر آنے والے معجزوں کو لکھیں، یہ شکر گزاری پیدا کرے گا۔ اپنی میریکل ڈائری بنائیں، اس پہ لکھنا شروع کریں چھوٹی چھوٹی باتیں، جہاں اللہ نے آپ سے، آپ کی غیب سے مدد کی، اللہ نے آپ کو کہاں بچایا۔ آپ کو یقین ہونا شروع ہوگا، اور آپ کی وہ ڈائری آپ کے لیے ایک آپ کا پاور بن جائے گی۔ جب آپ اسے کھولیں گے آپ کے آنسو بہیں گے، آپ کو یقین اللہ پر ہونا شروع ہوگا۔ اور ایک سب سے خوبصورت چیز جو اللہ ہم سب کو توفیق دے، مجھ سمیت، کیونکہ اس کی کمی ہم سب میں ہے، تہجد کا پرائیویٹ سیشن۔ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹلی ملاقات کریں۔ اگر سمندر نہیں پھٹ رہا، کچھ بھی نہیں ہو رہا، رات کی تنہائی میں اللہ سے باتیں کریں۔ جو لہروں کا مالک ہے اس سے بات کریں۔ تہجد کا وقت VVIP سیشن ہے، جہاں آپ ڈائریکٹ اپنے رب کے سامنے اپنے سمندر کا میپ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ وہاں سے آپ کو وہ پاور ملے گی، وہ طریقہ ملے گا جو دنیا کی کوئی لاجک آپ کو نہیں سکھا سکتی۔ آپ یاد رکھیے، یہ اتنی خوبصورت آیت ہے، یہ ایک قصہ نہیں ہے، یہ ایک طریقہ زندگی ہے، میتھڈولوجی ہے۔ یہ ہمیں ہماری صلاحیتیں دکھاتی ہے، باصلاحیت بناتی ہے۔ آج ہم اس آیت سے کم از کم اتنا سبق تو لے کے اٹھیں کہ جب آج ہم جائے نماز پر کھڑے ہوں تو اللہ تعالیٰ سے یقین کامل سے دعا مانگے کہ یا اللہ، میں نے اپنا عصا مار دیا ہے، میں نے اپنی بساط بھر کوشش کر لی ہے، اب سمندر کو پھاڑنا تیرا کام ہے، اب راستہ بنانا تیرا کام ہے۔ یقین جانیے، جب آپ اس مقام پر پہنچیں گے تو سمندر کو راستہ دینا ہی پڑے گا، کیونکہ یہ اس رب کا وعدہ ہے جو صادق الوعد ہے، اس کا وعدہ سب سے سچا وعدہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں واقعی ایسا یقین عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو بدل دے، ہم سے راضی ہو جائے، اور ہمیں اپنی محبت، اپنی قربت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک 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 و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔